السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Jazakallah khair everybody for having me over here, for giving your time. It's a Friday evening. It's already 8:30 at 8 p.m. at my end in Delaware, USA. On the East Coast, it's 10:31 a.m. Alhamdulillah, the Jummah time hasn't started yet. It will be in about 2 hours. Okay, so the topic is childhood traumas and how to navigate through them. What a strong support system and environment of a child should be like navigating in the early years of life, right? Okay, so let's begin with the elementary child. I'm not going to talk about traumas. The reason that I'm not going to talk about traumas is because we all understand what a trauma is. A trauma can be as small as falling from a bike, being barely missing an accident, was drowning and was saved. Trauma can be continuous trauma, or continuous PTSD from the trauma can be of having a household that is not safe for the child, or having one adult that no other adult is aware of who is physically, sexually abusing the child. Childhood trauma can be a teacher in the classroom who yells a lot, who screams a lot, not particularly at the child, but around the child, and the child is traumatized by the adult's forceful voice and adult's expression. Trauma can be anything. When we call out phobias, phobias are also traumatic for a person. For example, the phobia of being claustrophobic, of going through narrow lanes. Yes, go ahead. I'm extremely sorry for the interruption, but people are saying it's much better and it relates much better if you just use it to the Urdu immediately. Acha, I have to speak in Urdu? Oh, acha, no, I'm sorry. I thought it was English. चलिए ठीक है. थैंक यू डॉक्टर सारा. अच्छा, तो अभी तक की सारी बातें समझ आ गई होंगी, राइट? हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज भी हो सकते हैं, कोई बहुत एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, कोई बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स का वो हो सकता है, मजमुआ जिसको कहते हैं, राइट? और a cluster of things हो सकता है. बाज़ औक़ात मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. I was learning about it and I was like thinking, तो बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो फियर उसका अजीब टाइम पे निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, उस बच्चे ने सारा दिन जो है, और ये आम तौर पर स्कूल में बच्चों के साथ होता है, ठीक है? मैं स्कूल की एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं. नॉट नेसेसरीली ये सबके साथ होता है, लेकिन होता है. फॉर एग्जांपल, स्कूल बच्चा क्या है, सुबह से ही उसको एंग्जाइटी है क्योंकि उसका कोई टेस्ट है या उसके टीचर ने उसका कोई सबक सुना है. उसको सबक आता भी है और या नहीं भी आता है, लेकिन उसको एंग्जाइटी है क्योंकि टीचर से तो हर बंदा डरता है, उसकी पनिशमेंट से डरता है, वहां पे जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी उससे हर डरता है. अब वो उसका टेस्ट अच्छा हो गया, टीचर ने उसको शाबाश भी कह दिया, राइट? सब कुछ ठीक हो गया. वो घर आया या आई, और आके किसी बहन या भाई ने कोई बात कह दी, या माँ से या बाप से डांट पड़ गई, या किसी और को किसी सिचुएशन में देखा और बच्चे ने एकदम से चीखना चिल्लाना, मेल्ट डाउन करना शुरू कर दिया. अब आप परेशान हो गए. आप बच्चे से पूछो, तुम ठीक हो? तुम्हें किसी ने मारा है? तुम्हें किसी ने कुछ किया है? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? बच्चा कुछ भी नहीं बता रहा. बच्चे कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है. एक्चुअली में क्या है, बच्चा डरा हुआ था. बच्चा शुरू से डरा हुआ था. इवन जब एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद भी, ये हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं. छोटा बच्चा कितना, आप 3, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल का भी बच्चा ले ले, बाद 10 साल का भी बच्चा, और आप नहीं बता सकते जब इमोशनली ब्रेन रीवायर हो रहा होता है टीन्स में. और टीन्स की क्या एज है, वही जो हम कहते हैं कि 13 यूजुअली कहते हैं, लेकिन अब जब जैसे ही बलूगत आ जाती है लड़कों में और लड़कियों में, तो उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है? तो उस एज में भी वो एकदम से उनका मेल्टडाउन हो सकता है. अब क्या उनका कोई ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था? कह सकते हो कि था, कह सकते हो कि प्रेशर था, कह सकते हैं कि एंजाइटी था. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हर चीज हम ट्रॉमा कह रहे होते हैं तो नॉट नेसेसरीली इट इज ऑन अ बिग स्केल, लेकिन कभी कभी हम इंटरचेंज करते हैं कौन से अल्फाज को. एंजाइटी को ट्रॉमा से हम समझते हैं कि एंजाइटी जो है वो ट्रॉमा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब हर दफा एग्जाम से पहले एक एंजाइटी होती है. अब नेचुरल है, पूरी दुनिया की इंसानियत को होती है, ठीक?
لیکن اس میں سے ایک پرسنٹیج ایسی ہے جو اس انگزائٹی کی وجہ سے اس ایگزام میں پرفارم نہیں کر پاتی ہے. ایک پرسنٹیج وہ ہے جو جاتی ہے ایگزام دیتی ہے دین دے آر ریلیو, پھر وہ بکس کی طرف کبھی شکل نہیں دیکھتی اور وہ زندگی میں آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دوسرے ایگزام, تیسرے ایگزام, چوتھے ایگزام. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ویسے سارا سال بالکل ٹھیک رہتا ہے لیکن جیسے ایگزام پیپر سامنے آتا ہے بلینک ہو جاتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو کیا ٹراما ہے یا کیا انگزائٹی ہے؟ ویل ہلکا پھلکا ٹراما ان کو ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ لائف میں جب بھی, چاہے وہ 30 کی پٹی میں ہو, چاہے وہ 40 کی پٹی میں ہو, چاہے وہ 50 کی پٹی میں ہو, جسٹ دی آئیڈیا کہ انہوں نے کسی کے سامنے بیٹھ کے کسی کو کچھ سنانا ہے, وہ کانپنے لگتے ہیں, تھوڑا سا ان کو انگزائٹی شروع ہوتی ہے, پسینہ آنے لگتا ہے, چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں, عجیب سا بہیو کرنے لگتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. All those are signs of post-traumatic stress disorder. Okay, fine. اب جیسے کہ ڈاکٹر زائرہ نے کہا کہ آئی ایم جسٹ اے سرٹیفائڈ لائف کوچ, میری بہت ساری لرننگ جو ہے وہ میری کلاسز, آن گوئنگ کلاسز کی وجہ سے ہے, آن لائن سرٹیفکیشن جو میں نے لی ہیں, یا میری جو اپنی سیلف اسٹڈی ہے. اس وقت بھی میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے, ٹراما انفارمڈ سوشل ایموشنل ٹول باکس فار چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹس. ٹھیک ہے, اور میں اس بک میں سے پوائنٹرز لے کے میں بات کر رہی ہوں. اور پھر جو میرے کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں, اسپیشلی مدرز, اسپیشلی بچے یا کپلز, تو جو چیزیں میں نے سیکھی ہوتی ہیں, جو چیزیں میری کامن سینس یا میری لرننگ مجھے سمجھا رہی ہوتی ہے, اس کے مطابق پھر ہم اس بندے سے بات کرتے ہیں. چلو تھوڑا سا ہم نے ٹراما کو کر دیا, اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کہ سوشل ایموشنل چیک لسٹ کیسے ہونی چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم ایلیمنٹری, چلو بیبیز اور ٹوڈلر سے شروع کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے کہ جب 6 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے یا 3 مہینے کا بھی بچہ ہوتا ہے, جب ماں یا باپ یا کوئی بڑا بزرگ خدا نہ خواستہ برے موڈ میں آ کے اس بچے کو زمین پہ پٹخ دیتا ہے یا بستر پہ پٹختا ہے یا اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیتا ہے یا بچے کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے شٹ اپ, چپ ہو جاؤ, رونا بند کرو, کیونکہ بڑے کی جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے, اور وہ بچہ اور زور سے چیخنا شروع کرتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ مانسٹرز ہیں, وہ نارمل انسان ہیں, وہ بہت پیار کرنے والے انسان ہیں, لیکن they are going through a very bad meltdown because they do not have emotional regulation, اور ان سے یہ ہو جاتا ہے. اور سب سے آسان ظلم کرنا کس پر ہوتا ہے؟ اپنی اولاد پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی اپنی ہے اور سب سے زیادہ قریب پروکسیمٹی میں ہے, اور وہ بے بس ہے, اور آپ کا اس پہ زور چل سکتا ہے, اور ہم اس حاکمیت والے مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے, میں جو مرضی کروں, رائٹ. تو ہم سے یہ ہو جاتا ہے اور یہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے, اور جب ہمیں اس کی اویئرنیس آتی ہے تو ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. There is no shaming in it. When you don't know something, you don't know something. But when you know something and you learn to undo the damage that you've done, which all of us are doing right now, but alhamdulillah, we are on the right path. Number 1, لکھ لیں کہیں پہ, جو آپ ایز اے کیئر گیور جو آپ کی چیزیں ہیں کرنے کی, سوشل ایموشنل چیک لسٹ جو آپ نے بیبیز کے ساتھ دیکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے فیسز ریکگنائز کرتے ہیں, آپ کی ایکسپریشنز کو میمک کرتے ہیں. چھوٹے بچے نہیں تھی, کل میں 5 مہینے 6 مہینے کا بچہ تھا, 5 مہینے کا بچہ تھا جو کل ہمارے گھر آیا ہوا تھا, رات کی بات ہے, ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں. تو اس نے, اس سے جب بات کرو نا تو آگے سے کرتا تھا اور اسمائل میں پاس کرنا شروع کر دیتا تھا. سو دیٹ از بیسکلی فیشل میمکنگ. بچہ واز اے ہیپی بیبی, رائٹ. نمبر 2 کہ وہ آپ کے ایموشنز کو کو ریگولیٹ کرے. اچھا, یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, اس پہ ہم بہت بات کرتے بھی ہیں, اسپیشلی میں بھی کرتی ہوں کہ سیلف ریگولیشن سیکھو. ماؤں کو کہتی ہوں, باپوں کو کہتی ہوں, ان کو کہتی ہوں کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے سیلف ریگولیشن سیکھو تاکہ کو ریگولیٹ کر سکو. اس کے بغیر پیرنٹنگ نہیں ہو سکتی ہے. کو ریگولیشن کیا ہوتی ہے؟ جب بچہ کسی بھی ایج میں, چلو کسی بھی ایج میں بچہ جو ہے نا, جب اس کا نا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, ضد کر رہا ہے, ڈر رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا, اور یہ یونیورسل لا, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, کہ اگر بچے کو پتا ہے, اب بڑے بچوں میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں مسٹریس زیادہ آ جاتا ہے, ان کے ساتھ بیڈ ہسٹری اگر زیادہ ہو گئی ہے تو پھر وہ اتنی جلدی وہ کیا کہتے ہیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن بیبیز اسپیسیفکلی اور ٹوڈلرز اسپیسیفکلی, ان کو پتا ہے کہ ہماری کل کائنات نا, یہ عورت اور یہ مرد ہے, ماں اور باپ, ٹھیک ہے, یہ ہماری کل کائنات ہے. اور اگر ماں اور باپ کسی وجہ سے سین پہ کم ہوتے ہیں اور نانا نانی یا دادا دادی زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ بچے کی اٹیچمنٹ ایک کیئر گیور سے بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک کیئر گیور سے سیکنڈری ہوتی ہے, ٹھیک. اور یوزلی اٹس دا وومن in majority of the scenarios, میں نہیں کہہ رہی سب, because I have heard stories where
where kids, especially women, were raised by men only. There were no women in their lives. I know of such women too, and men too, of course. So, but majority of the cases, 95% कह लो, औरतें ही होती हैं जो मेन केयर गिवर होती हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो खाला हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो कोई भी और हो, ठीक है, आया हो, it doesn't matter. The baby co-regulates with the main caregiver majority of the times. अगर caregiver जो है वो soft eyes का हो जाएगा, उसकी टोन ठीक हो जाएगी, वो अपने आप को self regulate कर लेगी, वो औरत या वो आदमी, वो बच्चे को यकीन दिला देंगे, और बच्चे बहुत जल्दी यकीन करते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी यकीन करते हैं, इसीलिए तो बड़ों को छोटे बच्चों को टीज करने में मजा आता है. क्या करते हैं, आओ इधर, नहीं 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 मैं कैंडी दूंगी तुम्हें कैंडी, और फिर छुपा लेते हैं. फिर बच्चा पहले तो हैरान होता है, फिर दूसरी दफा बच्चा फिर हैरान होता है, फिर तीसरी दफा बच्चा चिढ़ना शुरू होता है, चौथी दफा तक बच्चा रोना शुरू कर देता है, बिकॉज उसका ट्रस्ट टूट रहा है. हमें लगता है कि ओ कितना क्यूट लग रहा है, बच्चा हंस रहा है. नो, बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है, बच्चे की एक्सप्रेशन देखो कितने क्यूट है. अल्लाह के बंदो, तुम लोग बच्चे का ट्रस्ट अपने ऊपर से कम कर रहे हो, अपने ऊपर कम कर रहे हो. मैं आऊं और मैं डॉक्टर ज़ारा से कहती जी मैं क्लास में आ रही हूँ, और फिर मैं अचानक से कहता हूँ ओ सॉरी फैमिली इमरजेंसी हो गई है. बेशक हो गई है, अल्लाह का करोड़ शुक्र है नहीं हुई है, लेकिन जस्ट इन केस, ठीक है. डॉक्टर ज़ारा मुझे एक दफा कहेंगी अच्छा चलो ठीक है, हाँ हो सकता है. मैं सेकंड टाइम भी कहूँ, मैं थर्ड टाइम भी कहूँ, फोर्थ टाइम शी इज नॉट गोइंग टू आस्क मी. शी इज गोइंग टू से दिस वुमन इज इनकंसिस्टेंट इन हर बिहेवियर, इन हर टॉक, इन हर promises. She's not dependable. We're not going to bring her on the platform. There's no way she would bring me on the platform, or she would trust me with her time, with your time, right? तो हमें क्यों लगता है कि जो लॉ बड़ों के लिए एप्लीकेबल है वो छोटों के लिए नहीं होगा. अब कोई अगर मुझसे यहाँ पे पूछ लेना कि ओ अच्छा तो मैंने बच्चे को टीज किया तो उसको ट्रॉमा हो गया, नहीं, उसको ट्रॉमा नहीं हुआ, उसको मिसट्रस्ट हुआ अभी, ठीक है. लेकिन हम ओवरऑल सारे सिनेरियोज की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक दिन ढक से जाके कोई बड़ी चीज होती है और फिर ट्रॉमा होता है. ट्रॉमा पहुंचने तक, उस स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी या नॉन फंक्शनिंग पहुंचने से पहले बहुत छोटे स्टेप्स हो चुके होते हैं. ओके, सो को-रेगुलेट आपने किया. नंबर 3, the baby feels safe through consistent caregiver responses. आपने ये नहीं किया कि रो रहे हो तो रोते रहो, मैं क्या करूं, मैं तो बर्तन धो लूंगी, मैं झाड़ू मार लूंगी, मैं सफाइयां कर लूंगी, मैं कहाँ पका लूंगी, मुझे no, you either carry the baby with you or you give the baby to somebody who can carry the baby and they can calm the baby down. ठीक है. Number 4, learn to follow simple rules and routines as toddlers. Toddlers की simple routines होती हैं और रूटीन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर बच्चे को पता है कि एक दिन मेरी माँ जो है वो बड़े अच्छे मूड में और हंस रही है और खेल रही है, और दूसरे दिन बच्चे को पता है मेरी माँ सोफे पे बैठ के रो रही है, और अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए वो चुप कर जाएगी, लेकिन उसके बाद जब वो उठेगी तो वो चीजें फेंकेगी, चीजें तोड़ेगी, या बाप इस तरह से करेगा, या माँ और बाप 2 दिन मेरे साथ हंस के पार्क में जा रहे हैं, तीसरे दिन गाड़ी में ही उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है, या घर से ही गंदा माहौल शुरू हो गया. The child is not safe. Emotionally, the child is reading expressions. They are not going to feel safe. So, providing a safe environment. अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है, तो क्या अगर एक पेरेंट सेफ है और एक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फादर सेफ नहीं है, अब आई एम सॉरी टू ऑल द फादर्स, ऐसा नहीं है कि आप लोग सेफ नहीं होते और हर वक्त नहीं होते. समटाइम्स मदर्स आरंट सेफ, समटाइम्स द मदर इज कंप्लीटली फाइन, और जैसे फादर को देखती है उसको अपने सारी शादीशुदा जिंदगी के गुस्से याद आ जाते हैं और वो अनसेफ हो जाती है. मैं दोनों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करती है, ठीक है. लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, लोग मुझसे ये पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि एज अ पेरेंट, और जो पेरेंट मेरे पास आ रहा है और मेरे साथ कोचिंग कर रहा है और अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा पेरेंट नहीं कर रहा है, ठीक, तो उनका ये होता है कि मैं तो इस जर्नी पर हूँ, वो इस जर्नी पर नहीं है, तो मेरे बच्चे सेफ हैं. तो मेरा जवाब ये होता है कि, और ये मेरा जवाब नहीं है, ये साइंटिफिक स्टडीज से जवाब है, ये दुनिया आपने अगर देखी है तो ये वहां से जवाब है कि नंबर 1, एक अच्छा रोल मॉडल, एक अच्छा रोल मॉडल, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, फूफा फूफी, मामू मामी, जो मर्जी, टीचर्स स्पेसिफिकली एक अच्छा जबरदस्त टीचर, राइट, या एक अच्छा कोई बुजुर्ग, या एक अच्छा कोई कजन उस बच्चे की लाइफ में हो, और वो बच्चे को कर ले, मतलब कि बच्चा उस बड़े पे ट्रस्ट करता हो, वो उसका इन्वॉल्वमेंट बच्चे की लाइफ में इतना हो कि बच्चा उसको देख रहा है, उससे मिल रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, और बाकी सारे उसके इर्द गिर्द chaotic हैं,
let's just say everybody around that kid is chaotic, that child is still going to develop a resilient personality. दो वजूहात हैं उसकी. Number one, the बच्चा saw somebody who loved them, क्योंकि बच्चे की innate need ये है कि उससे मोहब्बत की जाए, शदीद मोहब्बत की जाए. The most abusive people towards the children, what do they keep telling the children? I am the only one who feeds you, I am the only one who takes care of you, I am the only one. सिर्फ मेरी वजह से हो तुम. मेरी जो अब्यूजर्स होते हैं वो अपने विक्टिम को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, स्पेशली बच्चों को? मैं हूं जो तुम्हें रोटी दे रहा हूं, मैं हूं जिसकी छत के नीचे तुम हो, मेरी वजह से तुम ये सांसें ले रहे हो, राइट? हम एज पेरेंट्स भी क्या कहते हैं गुस्से में अपने बच्चे को? गुस्से में कहते हैं, लेकिन हम कहते क्या है? मेरी वजह से, राइट? और बच्चा यकीन कर लेता है इस बात का कि अपने माँ बाप की, और बच्चा घर से भागता कब है? चलो उन सारे केसेस को देखो जिन केसेस में बच्चा घर से भागता है. वो तब भागता है जब उसे यकीन हो जाता है कि तुम्हारे बगैर भी मैं जी लूंगा और तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं मर जाऊं, इसलिए मैं तुमसे दूर भाग जाता हूँ. यू अंडरस्टैंड दिस? अब जरूरी नहीं कि वो बच्चा जस्टिफाइड है. बाज़ औक़ात बच्चे बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, माँ बाप उनको सही बातों पे रोक रहे होते हैं, बच्चे अपनी सेंसिबिलिटी से काम लेते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे बच्चे जो घर से भागते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, मैं नहीं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप अपने अब्यूजर से ब्रेक ऑफ कब होते हो? जब आपको ये सेंसिबिलिटी आ जाती है कि उसके बगैर जो भी मैं बर्दाश्त करूं, मैं उसमें ज्यादा खुश रहूंगा बजाय इसके कि जो मैं इसके साथ रह के बर्दाश्त करूं. ठीक है? अब ये जो मैंने जुमला कहा है ना, ये हर अब्यूसिव रिलेशनशिप पे लागू होता है. मतलब कि every abusive relationship breaks just because of this thought. It is क्योंकि और मैं थोड़ा सा इसमें अपने adults को ऐड कर लेती हूँ कि मैं यूजली कहती हूँ कि औरतें कमा भी रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, अकेले सर्वाइव भी कर सकती हैं. मुझे समझ नहीं आता कि बैड मैरिजेस में क्यों रहती हैं. दिस वाज माय क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज पहले मेरा ये था कि अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर तो वो अब्यूसिव मैरिज में रह रही है, क्योंकि उसके बच्चों को कौन देखेगा, वो अपने बच्चों के लिए रह रही है, उनकी स्कूलिंग के लिए, उनके खाने पीने के लिए, एक सोसाइटी में उनके दोस्त हैं, इस वजह से वो रह रही है कि चलो ठीक है मेरे बच्चों को एक अच्छा स्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है. अब ये हल्का फुल्का वो वाला अब्यूज है जो इमोशनल अब्यूज होता है, ये वो वाला नहीं है जो मार धाड़ वाला है. ठीक है? और औरतें इस वजह से रह रही होती हैं और फाइनेंशियल अब्यूज भी बर्दाश्त कर रही होती हैं, कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना नहीं बुरा, इससे ज्यादा बुरे हालात होते हैं. बट वो औरतें जो कमा भी रही हैं और शायद अपने शौहर से ज्यादा कमा रही हैं और ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और अब ज्यादा बेहतर एस्टैब्लिश हो जाती हैं, वो क्यों नहीं अलग होती? वो क्यों नहीं इस अब्यूसिव रिलेशनशिप को खत्म करती? हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी का डर हो सकता है, हम लोग कहते हैं कि माँ बाप का प्रेशर हो सकता है, हम लोग कहते हैं कि बच्चों का प्रेशर हो सकता है. बट द रिसर्च सेज again, and this is from, और ये बात मुझे इतनी जबरदस्त लगी कि it is the value of them living versus them not living with the abuser. Like they hold the value more to live with the abuser more than to not to live with them. मतलब ये कि जैसे उमर रज़ी अल्लाह के पास एक दफा एक खातून आई. उमर रज़ी अल्लाह उस वक्त खलीफा थे. एक खातून आई और उन्होंने कहा, और हम अभी भी ट्रॉमा पर ही हैं और चाइल्डहुड ट्रॉमा पर को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम अभी वही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझने की है, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ बच्चों की बात करें और जो अडल्ट्स उनकी केयर कर रहे हैं उनकी साइकी की हम बात ना करें. फिर ये इनकम्प्लीट बात हो जाती है. ओके, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा या खलीफतुल्लाह, मुझे ना अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए. अब आपको अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनालिटी पता है तो ही वाज द वन हु वांटेड द पर्दा फॉर द वुमेन बिफोर द पर्दे का हुक्म आया. ही वाज द वन हु डिड नॉट लाइक मिंगलिंग विद द वुमेन. He was the one who was very strict about men's gaze, women's gaze, all of these things, right? It was something that he was very particular about, and he literally considered that women are to be protected by men and women are to be, so उन्होंने कहा, उमर he didn't like this idea that okay fine, कोई भी मुंह उठा के आया मेरे पास और मुझे कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो मैं उनकी खुला करा दूं. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ना एक काम करो, सिटी के बाहर एक खंडर है, तुमने ना एक रात उस खंडर में जाके गुजारनी है. उस खंडर में रात गुजारो, फिर अगले दिन मेरे पास आना, फिर मुझे बताना तुम्हारा डिसीजन क्या है. उमर रज़ी अल्लाह के पास वो अगले दिन सुबह आती है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही asks her, तुम रात को कैसे सोई? तो उसने कहा, I slept like a baby. इतनी शादीशुदा जिंदगी के सालों में मैं कभी इतने सुकून से सोई ही नहीं जितने में कल रात को सोई. उमर रज़ी अल्लाह को समझ आ गया, उन्होंने कहा ठीक है फाइन, तुम्हारी खुला हो गई, खलास, you are not no longer married to that person. Now
یہ ایگزامپل میں نے کیوں دی اور میں نے کیوں بتایا کہ ہم ابیوز کو کیوں نہیں چھوڑتے, بیکاز وی آلویز, اٹ از ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹ از ناٹ اباؤٹ دی ایجوکیشن, اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ کتنی فریڈم مل سکتی ہے, اٹ از اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, اٹ از اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. میں تمہارے ساتھ رہ کے بہتر محسوس کرتی ہوں, چاہے تو مجھے جیسے مرضی رکھو, ورسز میں تمہارے بغیر رہ کے برا محسوس کروں گی, یا میں تمہارے بغیر رہ کے بہتر محسوس کروں گی, میرے ساتھ جو مرضی ہو جائے, لیکن تمہارے بغیر رہ کے مجھے لگتا ہے میں بیٹر سروائیو کر جاؤں گا یا کر جاؤں گی, اس لیے مجھے تم سے الگ ہونا ہے. This is why people live or do not live with the abuses of their lives. میں نے یہ کلیئر کر دیا just in case. Coming to the elementary age, ایلیمنٹری ایج میں ان کا ایموشنل چیک لسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوستیاں کرتے ہیں, وہ ایموشنز کو ویریفائی کرتے ہیں, وہ کنیکشنز, وہ ایکشنز اور کانسیکوینسز کو کنیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ and this is in my life that we had one بزرگ of ours and she was going, I mean, she was never diagnosed with mental illness, but now I think probably she had mental illness. May Allah have mercy on her. She has passed away. But I remember so clearly. She was mad at something. Okay? And she was mad at something and her kids were playing and they broke پیالی. انہوں نے ایک پیالی توڑ دی. اور وہ جو سارا غصہ, میں نے ان بزرگ کو دیکھا, اس وقت وہ بزرگ نہیں تھی, اس وقت وہ ینگ عورت تھی. ٹھیک ہے, میں نے ان کی شکل, ہم لوگ بچے تھے, میں نے دیکھا ان کو, انہوں نے جس غصے سے ان کی آنکھیں شفٹ ہوئیں اپنے بچوں کی طرف, بیٹی کی طرف, اور میں نے اس بیٹی کی شکل دیکھی, میں نے لٹرلی, جیسے کہتے ہیں نا آپ زندگی میں کسی کو دیکھتے ہو کہ کسی کے چہرے کا رنگ ختم ہو جاتا ہے, میری اس کزن کا رنگ ختم ہو گیا. مطلب میں نے اس کو وائٹ شیٹ کی طرح ہوتے ہوئے دیکھا, اور اس نے اپنے منہ سے کہا, کمرے میں چلے جاؤ, ماما بہت ماریں گے. مجھے اس وقت, حالانکہ I was a teen at that time, مجھے پتا ہے کہ ان خاتون کو غصہ پیالی کے ٹوٹنے کا نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے گھر میں ایک تماشا ہو چکا ہوا تھا, ان کو غصہ کسی اور پہ تھا. لیکن اس بچی کو پتا تھا کہ یہ سارا غصہ اب ٹوٹے گا مجھ پہ, کیونکہ پیالی میرے ہاتھ سے گری ہے. اور وہ بھاگے, وہ سب کمرے میں بھاگے, اور ان کی ماں ان کے پیچھے بھاگی. اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا, وہ پیالی کا ٹوٹنا, اس کی ہڈی نہیں اس بچے کی ٹوٹی, باقی سب کچھ اس کا ٹوٹا ہوگا. ٹھیک, تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے ٹراماز, اپنے ڈیمنز کے ساتھ کتنا لڑ رہے ہیں, اور ہمارے بچوں پہ نکلتا نہیں. ہم بار بار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اسموکنگ از حرام, اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے, مت کرو اسموکنگ. کرتے ہیں لوگ, احرام میں اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ حرم میں اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ جیسے ہی عمرے کا ایک دو طواف ختم ہوتا ہے فٹافٹ پھونکنا شروع کر دیتے ہیں. پورا روزہ اتنی مشکل, لوگ روزہ نہیں رکھتے کہ بھئی ہم اسموکنگ کی بریک نہیں لے سکیں گے. تو you have to first acknowledge that I have issues. جو بندہ یہ اکنالج ہی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ایشوز ہیں. اور عورتوں کا مسئلہ کیا ہے, عورتوں کا مسئلہ یہ, ہمارے ساتھ ایشوز ہیں اور پھر رونے بیٹھ جاتی ہیں, یا وہ وکٹم ہوتی ہیں یا وہ ابیوزر ہوتی ہیں, درمیان میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتی. اور جو اپنے اوپر کام کرتی ہیں, پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے آج کام کرنا شروع کیا, آج ہم نے ایک سیشن لے لیا نا, بس ہمارے مسئلے ختم ہو جانا چاہیے. نہیں, یہ لائف لانگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں ارم, ٹھیک, میرے اپنے ٹراماز, میرے اپنے ٹریگرز, میرے اپنے ایگریشنز, میرے اپنی جو میرے اندر کا جو میرا گند ہے وہ ختم ہو جائے گا جسٹ بیکاز میں نے پڑھ لیا ہے, بہتر ہو جائے گا, میں اویئر ہو جاؤں گی. میں پچھلے 10 سالوں سے یہ کام میں پچھلے 10 سالوں سے پڑھ رہی ہوں, میں سیلف اسٹڈی کر رہی ہوں, اور مجھ میں ابھی بھی بے تحاشا کمیاں خامیاں ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. لیکن اویئرنیس جیسے جیسے آتی ہیں آپ بہتر ہوتے جاتے ہو. تو ابھی اس وقت میں نے یہ بتایا ہے کہ awareness is a lifelong journey. خالی سننے سے کچھ نہیں آتا. پلیز اس کو پریکٹس بھی کرو اور سیکھو اور سمجھو, اور اپنے اوپر اپلائی کرو, فیکٹفلی اپلائی کرو. ٹینز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سیلف اویئر ہو جاتے ہیں, وہ کریٹیکل پرابلم سالونگ سکلز سیکھ لیتے ہیں, وہ ہیویلی اپنے فرینڈس پہ سپورٹ میں جاتے ہیں بجائے فیملی کی, کیونکہ تب تک فیملی پہ ٹرسٹ
ٹوٹ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوں یا نہ اچھے ہوں یہ فرق نہیں پڑتا, ماں باپ سے کم دوستوں سے زیادہ بات کرتے ہیں. یہ ایک نیچرل بیہیویئر ہے, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ غلط نہیں ہے. ہم پیرنٹس سے یہ برداشت ہوتا نہیں ہے, لیکن جب ہم اس ایج میں تھے تو ہم بھی اپنے دوستوں سے ہی جا کے اپنے دکھڑے روتے تھے, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایک پردہ, ایک حجاب آ چکا ہوتا ہے. ناٹ نیسسریلی وہ ہر وقت ماں باپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ ہر وقت ماں باپ کے بارے میں برا کہہ رہے ہوتے ہیں, یا ان کے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز ہوتے ہیں. ناٹ نیسسریلی, سم ٹائمز. اور میں اس دن اپنے بچوں کو بھی سکھائی تھی, اپنی ایک بیٹی تھی میرے ساتھ, ہم کہیں دور سفر کر رہے تھے, اور میں نے اسے کہا, میں نے کہا تمہیں پتا ہے میں نے اپنی ٹین لائف میں اور پھر اس کے بعد بینگ اے یوتھ مینٹور, جو 3 بچوں کو میں مینٹور کرتی ہوں, میں نے کیا ایک پیٹرن نوٹس کیا ہے. میں نے پیٹرن یہ نوٹس کیا کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہے نا وہ فریجائل ہیں, یعنی کمزور ہیں, اور ان کے پیرنٹس جو ہے نا وہ پریشرز برداشت نہیں کر سکیں گے, اسپیشلی بچوں کی طرف سے آنے والا کوئی دکھ ان سے برداشت نہیں ہوگا, اور وہ اس لیے اتنا ابیوز برداشت کر لیتے ہیں, یا اتنے گندے ریلیشن شپس میں پڑ جاتے ہیں, اور اتنے عرصے تک اتنا گندا فیصلہ اپنی زندگی کے لیے ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو تکلیف ہوگی. I'm not talking about bad marriages. I'm talking about, for example, آپ کلاس میں فیل ہو رہے ہو, آپ کالج میں فیل ہو رہے ہو, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. بہت سارے, ایٹ لیسٹ امریکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ ہائی اسکول تک, 12ویں جماعت تک اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ اچانک سے کالج گیا ہے یا گئی ہے, اور اچانک سے اس کا میلٹ ڈاؤن ہو گیا, اس کا سائیکوٹک بریک ڈاؤن ہو گیا, اس سے کالج کا پریشر نہیں برداشت کیا گیا, یا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ, اور اس کی پوری جو ایک آپ ٹریجیکٹری بنائی ہوتی ہے نا کہ اب یہ بیچلرز کر لے, اینڈ ہی ہیز بین اسٹڈیلی ڈپریسڈ. آف کورس اس نے تھراپیز لی ہیں, میڈیکیشنز لی ہیں, ہی از ورکنگ ناؤ الحمدللہ. بٹ جب بھی اس سے شادی کی بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں اپنے لیے ٹھیک نہیں ہوں, میں اپنی زوجہ کے لیے ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں. مجھے پہلے اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس اور اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ I will know کہ one day I won't just have a psychotic break in front of her. I can't do this to another person. تو میں یہ ساری بات کیوں کر رہی ہوں, پلیز ذرا ٹیکسٹ میں لکھیے گا کہ میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں آپ لوگوں کو ابھی تک کیا سمجھ میں آیا. ویسے میں نے اس پوائنٹ پہ یہ بات شروع کی تھی کہ they rely heavily on friends for support rather than their family. ٹھیک, they develop a unique identity, engage in goal setting, develop self-reflection abilities. یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ سارا ایموشنل چیک ان تھا. یہ آپ کے ڈفرنٹ ایج گروپس کے بچوں کے ساتھ آپ کا ایموشنل چیک ان تھا. جو سوشل ایموشنل شیلڈ ہوتی ہے اس میں نمبر 1 آپ کے ایموشنل ریگولیشن آنی چاہیے. ایموشنل ریگولیشن کیا کرتی ہے, وہ آپ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ہیلدی ریلیشن شپس اور رسپیکٹ ڈیولپ کر سکو, آپ کی اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہو اور آپ دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرو. دیٹ از واٹ ایموشنل ریگولیشن ڈز فار یو. That is what emotional regulation does for you. It helps you to trust others, or it helps you to develop healthy relationships. It helps you to be respectful. آپ کی اپنی عزت نفس ہوگی. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, پرابلم سالونگ. یہ ہم سوشل ایموشنل شیلڈ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پرابلم سالونگ اسکل آتے ہوں گے. پوری طرح سے آپ ہر پرابلم سالو نہیں کر سکتے, کوئی دنیا کا انسان نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی کی پرابلم جا کے سالو نہیں کر سکتے ہو, آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے بہتر فیل کرا سکتے ہو, آپ اس کو اس کا حل بتا سکتے ہو, آپ مشورہ دے سکتے ہو. حل تو اللہ ہی کی ذات دیتی ہے, لیکن جسٹ لیٹنگ یو نو کہ آپ اپنے ٹریگرز کو بتا سکتے ہو. سیلف کنٹرول, اب ٹریگرز کو بتانا اور سیلف کنٹرول, میں اتنی زیادہ بات کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ میرے کام سے کتنے واقف ہو یا آپ لوگ میری باتوں سے کتنے واقف ہو, لیکن اگر ریسنٹ آپ نے دیکھا ہو تو میں اسپیشلی کپلز تھراپیز میں یا کپلز کے لیے جو میں ویڈیوز بناتی ہوں اس میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر ٹریگر ہو رہے ہو, اگر دوسا آ رہا ہے, اگر ذہن میں آپ کو آپ کے زوج کے لیے بدگمانی آ رہی ہے, تو خدا کا واسطہ ہے اپنا منہ بند کر لو, اور انسٹیڈ یہ کہنے کے کہ تم نے تب یہ کیا, یا تم ایسی ہو یا تم ویسے ہو, اللہ کا واسطہ ہے بولو میرا دل اس وقت تنگ ہو رہا ہے, میری سوچ اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی یا چاہتا جس سے کہ مزید بدمزگی ہو. ٹھیک ہے, اب اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سامنے والا انسان ہے. آپ کو جتنا مرضی اس وقت وہ زہر لگ رہا ہو, اللہ کی قسم وہ بھی انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور
جب اس کو یہ یقین آ جائے گا کہ میرا زوج، میرا پارٹنر، میری بیوی، میرا جوان مجھے جان بوجھ کے تنگ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ٹریگرڈ ہے، اور وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ یار میں ٹریگرڈ ہوں، میں بات نہیں کر رہا ہے اس وقت کیونکہ بات خراب ہو جائے گی، مزید خراب ہو جائے گی، چھوڑ دو، بعد میں بات کر لیں گے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جب میں اور ہمیں آتا ہی نہیں کہ ہم بولیں کہ جب میں ریگولیٹ ہو جاؤں گی، جب میرے ایموشنز ریگولیٹ ہو جائیں گے، جب میرا، کیونکہ ہمارے ہاں آف کورس عورتیں تو ہوتی ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، تو عورتوں کے رونے سے مرد ویسے ہی چڑھتے ہیں، تو جیسی عورت نے رونا شروع کیا وہ ایموشنلی ڈس ریگولیٹ ہوئی، ہمارے مرد کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایموشنلی ڈس ریگولیٹ ہوئی، اس کو بس یہ پتا ہے اس نے آنسو بہانے شروع کر دیے، جیسے ہی ہمارے مرد کی آواز اونچی شروع ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ ایموشنلی ڈس ریگولیٹ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اب اس نے اپنا زور آزمانا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ مرد ہے اس لیے یہ کر سکتا ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ سوسائٹل لیبلز کہنا چاہیے یا ایکسپیکٹیشنز یا خوف، جو سوسائٹل خوف ہوتا ہے ہمیں مرد سے اور عورت سے، وہ کس طرح سے پلے کرتا ہے ہماری ایموشنل ڈس ریگولیشن میں. یہ سب ٹرامی کا حصہ ہے. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں، یہ میں بات کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ اگر ہمیں صحیح لیبل کا پتہ ہی نہیں، صحیح آبجیکٹو کا پتہ ہی نہیں، تو ہمیں ہر چیز غلط ہی لگے گی نا. کبھی آج سے پہلے کبھی کسی نے کہا لڑتے ہوئے دیکھو میری بات سنو میں بہت ایموشنلی ریگولیٹ ہو رہی ہوں، مجھے نا مجھے رونا بھی آ رہا ہے، مجھے فرسٹریشن بھی فیل ہو رہی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے دیکھ کے مزید فرسٹریٹ ہو. اس بات سے میں مطمئن نہیں ہوں، اس مسئلے سے ہم مطلب کہ الجھے ہوئے ہیں ہم اس مسئلے میں، لیکن نا جب ہم دونوں ایموشنلی ریگولیٹ ہو جائیں گے یا جب ہم دونوں کو تھوڑا سا حوصلہ آ جائے گا ایک دوسرے سے آرام سے بات سننے کا ایک دوسرے کی، تب بات کرتے ہیں ابھی رہنے دو ابھی بات خراب ہو جائے گی. کبھی دیکھا ہے کسی میاں بیوی نے اس طرح سے لڑائی کی ہو؟ کاش کہ ہم سیکھ لیں اس طرح سے لڑائی کرنا. دیکھیں جو انٹینشنل ابیوز ہے نا وہ ہے. اچھا میں ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو آپ کے ایکویژن میں لڑائی کی عادت ہو گئی ہوئی ہے اور ہمیں ہوتی ہے، سب سے اچھا ایگزامپل پتہ کیا ہے؟ آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ، جب آپ بچپن میں بڑے ہو رہے تھے اور اسپیشلی اگر بہن ہے اور بھائی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ایکویژن ہے نا وہ پلے آؤٹ کرتا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ سے اپنے وائف کے ساتھ وہ ایکویژن پلے آؤٹ کرتے ہیں، آپ کا آپ کی ماں کے ساتھ، اسپیشلی اپوزٹ جینڈرز کا، لڑکی کا اپنے والد کے ساتھ، لڑکے کا اپنی ماں کے ساتھ، لڑکے کا اپنی بہن کے ساتھ، لڑکی کا اپنے بھائی کے ساتھ، جو ایک ان کا ریلیشن شپ ڈائنامک ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں بہن بھائیوں کی لڑائیوں پہ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ پرابلم سالونگ ان کو سکھایا کریں، کیونکہ ہمارا پہلا فرنٹ جو ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن کا، اسپیشلی when we are not in a like a relationship بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پرابلم سالونگ سیکھنی چاہیے. انٹینشنلی ابیوسو، اوکے فائن، آپ اس لیے کہہ رہے ہو اس کو کیونکہ اس نے آپ کے اوپر آپ کی بات کے جواب میں آپ سے زیادہ برا فیل کرایا. آپ نے کہہ دیا نا تم لیٹ آئے ہو، یا تم نے میری سائڈ کیوں نہیں لی اپنی ماں کے سامنے، یا تم مجھے جاب پہ جانے دو، یا تم اپنی باتوں میں گالی مت بکو. ٹھیک ہے، اب فیر باتیں سامنے والا کہے گا ہاں بڑی آئی تم بہت عزت دار ہو نا، جیسے میں تمہیں گالی نہ بکوں. کیوں نہ بکوں، میں بولوں گا. ٹھیک ہے، یہ میں بڑی ایکسٹریم ایگزامپل دے رہی ہوں. یا کوئی کہہ دے کہ نہیں میں اگر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں جا سکتی باہر تو تم نہیں جاؤ گی باہر، کبھی بھی نہیں جاؤ گی، مر جاؤ ادھر ہی بیٹھی رہو مر جاؤ. اب جواب میں کیا آ رہا ہے؟ ایکسٹریم. آپ نے ایک بات کی لیکن جواب میں ایکسٹریم آ رہا ہے. اب آپ اس کو کہو گے کہ انٹینشنلی ابیوسو ہے، کیونکہ ایک بندے کی بات رد ہوئی تو آپ کو یہی لگا نا یہ انٹینشنلی ابیوسو ہے. وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ وی ڈو انڈرسٹینڈ ایکچولی. ایسا نہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لیکن جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جب کچھ سال ابیوس سے گزر جاتے ہیں، یا ایک سسٹم بن جاتا ہے، ٹینگو بن جاتا ہے لڑائی کا جھگڑے کا، پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اس لیے ایسے کیونکہ اس کی پرورش ایسے ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا ماحول ایسا ہے، کیونکہ اس کو اس سے زیادہ پتا نہیں ہے. لوگ ونربلٹی نہیں شو کرتے. لوگ یہ کہتے نہیں کہ یار مجھے نہیں پتا، یا مجھے ڈر لگتا ہے، یا میں اس لیے ایسے ہو جاتی ہوں یا ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے، میں نے پیچھے دیکھا ہے ایسے، یا میں نے دوسرے کسی کا دیکھا ہے ایسے، میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے ڈر لگتا ہے. لوگ نہیں کہتے. آدمی کب اپنی عورت سے جا کے کہتا ہے یار مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ وہ اس طرح سے کہتا ہے، وہ کیریکٹر اساسینیشن کرتا ہے، وہ کسی اور خاندان کی لڑکی کی ایگزامپل دیتا ہے یا لڑکے کی ایگزامپل دیتا ہے، وہ بار بار چڑھاتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، آپ کا نام لے کر آپ کو چڑھاتا ہے، لیکن وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ ابیوز کر رہا ہے، یس وہ ابیوز کر رہا ہے، لیکن وہ کر کیا رہا ہے؟
at the core what is he doing, اس کی ایک شدید اس کا خوف ہے, اس کی ایک شدید انسیکیورٹی ہے, اس کی ایک شدید کسی قسم کا اس کا ایموشنل مسٹرسٹ ہے. وہ کہیں اور سے آیا تھا, وہ کسی اور وجہ سے ہوا تھا, لیکن اب وہ اپنی بیوی پہ یا اپنی بچی پہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, عورت کا بھی ایسے ہی ہے. میں نے کئی عورتیں دیکھی ہیں, ان کے ہسبینڈز ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, لویل ہوتے ہیں, لیکن عورتوں کا شک ہی نہیں ختم ہوتا کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے, سو لہٰذا اپنے ہسبینڈ کا جینا حرام کر دیتی ہیں. تم نے اس کی طرف دیکھا, تم نے اس سے بات کی, تمہیں میسج کس کا آیا, تم جا کدھر رہے ہو, یار وہ بندہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا ڈس لویل ہونے کا, لیکن اس کے دماغ میں ڈال دیتی ہیں, بول بول کے ڈال دیتی ہیں. وہ کرتا ہے پھر, وہ کرتا ہے پھر. اور اگین, who is the abuser here, who is the abused here? You understand how we take abuse and we take narcissism and we take all of these terms, pop culture terms, and then ہم ہر کسی پہ چپکا دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ابیوز نہیں ہوتا, میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ لوگ جان بوجھ کے تنگ نہیں کرتے, لوگ جان بوجھ کے بھی تنگ کرتے ہیں, لوگ ابیوز بھی کرتے ہیں, لوگ ابیوز ہوتے بھی ہیں, اور یہ بہت مشکل بات ہے. اور میں یہ بات اللہ کو حاضر ناظر جان کے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ خود اپنے لیے سہا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے. آپ اپنی جرنی میں نا بدل نہیں سکتے ہو لوگوں کو. آپ کا رویہ, آپ کا ریزیلینس آپ کو بدل دیتا ہے, بہتر بنا دیتا ہے, آپ کے مائنڈ سیٹ کو بہتر بنا دیتا ہے, اور آپ چوائسز لیتے ہو اس کے حساب سے. ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, یہ برداشت کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس میں سے کتنا برداشت کرنا ہے, کتنے کی باؤنڈریز بنانی ہے, کتنے کی نہیں بنانی ہے, کیا چیز میں جانے دوں گا, جانے دوں گی, کیا چیز میں نہیں جانے دے سکتا. رائٹ, یہ آپ کرتے ہو. آپ سامنے والے کو نہیں بدلتے ہو, سامنے والا اپنی جرنی پر ہے, آپ اپنی جرنی پر ہو. اوکے, آئی ہوپ کہ اس بات کا لمبا چوڑا میں نے اگزامپل دے کے آپ لوگوں کو اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کیا ہوگا. نمبر 1 تھی شیلڈ لیبلز میں, نمبر 1 تھا ایموشنل ریگولیشن, نمبر 2 میں تھا پرابلم سالونگ, نمبر 3 میں تھا کنیکشن. میری بک میں بھی میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ کا کنیکشن سامنے والے کے ساتھ نہیں بنتا کسی بھی لیول کا, آپ کا کوئی پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. سو کنیکشن کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اینالائز کرنے میں سچویشن کو, اور سولوشنز کو بنانے میں, اور گولز کو سیٹ کرنے میں. کنیکشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ بیکاز جب کنیکشن ہوتا ہے تو آپ منہ بند کر کے سامنے والے کی بکواس بھی سن لیتے ہو. آپ کو پتا بھی ہوتا ہے یہ بکواس ہے, آپ کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری بات سچ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے رشتہ امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی مائیں اور بچے. ٹھیک ہے, اسپیشلی ایک میرج جس کو آپ ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو. لوگ پہلی دفعہ میں ہی ہاتھ نہیں اٹھا دیتے کہ اوکے فائن, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک آن دس میرج, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود دس چائلڈ, لے جاؤ یہ بچہ واپس, مجھے نہیں چاہیے. کوئی ایسا کہتا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا, کوئی بھی نہیں کہتا. تو اس کے لیے پھر آپ کو پتا بھی ہوگا سامنے والا بلشٹ کر رہا ہے, آپ کو چونکہ کنیکشن بنانا ہے, آپ چپ کر کے سنتے ہو, آپ چپ کر کے سنتے ہو, پھر آپ اس کے بعد اینالائز کرتے ہو, پھر آپ اس کے بعد بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ چلو مل کے سولوشن بناتے ہیں. سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, وہاں پہ پھر آپ کی اتھارٹی آ جاتی ہے. کیونکہ اب دیکھو, یہ نہیں ہوتا کہ بولنے والا جیتتا ہے, بولنے والا شور مچا کے شاید دباؤ ڈال لیتا ہے, پر ان دا لانگ رن جیتتا نہیں ہے. جیتتا سننے والا ہے. کیا سنتا ہے؟ وہ سنتا ہے سامنے والے کے خوف کیا ہیں, وہ سنتا ہے سامنے والے کے ڈر کیا ہے, وہ سنتا ہے سامنے والے کی مائنڈ سیٹ کتنی ٹوسٹڈ ہے یا کتنی سیدھی ہے, اور پھر وہ نکلوا سکتا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, کیا چیز بہتر ہے. کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل کبھی بھی کسی کے لیے نہیں کھلتا؟ ہاں ہوتے ہیں, ایسے بد نصیب ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. اور وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے اس شخص کو ہمارا ٹیسٹ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں یہ ٹیسٹ ملا تو اس ٹیسٹ کے ساتھ ساری زندگی رہو. اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے الگ ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ. اگین ہماری اولاد ہمارے لیے ٹیسٹ ہے, ہمارا مال ہمارے لیے ٹیسٹ ہے, ہمارے زوج ہمارے لیے ٹیسٹ ہے, ہمارے ان لاز ہمارے لیے ٹیسٹ ہے, ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. لائک کون سا بندہ ٹیسٹ نہیں ہے بھائی؟ اگر آپ انسان ہیں اور آپ کسی خاندان کا حصہ ہیں تو آپ ٹیسٹ ہیں. اگر آپ ایک ورک سپیس میں ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے کو ورکرز آپ کے لیے ٹیسٹ ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا ٹیچر آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. This is why we are in this dunya. This is the whole sole reason we are in this dunya. Okay. The number 4 چیز ہے empowerment. Empowerment
Why is the social emotional shield of empowerment necessary? Again, it gives you self confidence. आपको आपकी strengths, आपको आपकी self esteem पे काम करने में help करती हैं. एक चीज, अब जो नेक्स्ट चीज हम लर्न करेंगे वो है हेल्पफुल और हार्मफुल स्ट्रेस. हेल्पफुल स्ट्रेस को पहले देख लेते हैं. हेल्पफुल स्ट्रेस आपकी अटेंशन को इंक्रीज करता है, आपको डेली टास्क को डील करने में हेल्प करता है, आपको एनर्जाइज करता है, आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज पे परफॉर्म करने में हेल्प करता है. हेल्पफुल स्ट्रेस ये है कि औरत उठी है सुबह और उसको पता है कि मुझे घर के काम करने हैं, या अगर जॉब पे जाना है तो मुझे वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, या बच्चे हैं बच्चों के साथ कोई काम है तो मुझे वो करना है. स्ट्रेस है, लेकिन वो हेल्पफुल है क्योंकि वो आपको जिंदगी में आगे जाने को कह रहा है. ठीक है. हार्मफुल स्ट्रेस क्या है? आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप एजिटेटेड हो, आप टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो, आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, आप जान छुड़ा रहे हो, आपकी सोने में और आपके खाने पीने में चेंज हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रही है कि आपको क्या करने की जरूरत है. खाना शुरू करते हो तो बिंज ईटिंग करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, बस ही नहीं करते, पेट मुंह आंखें सब भरा हुआ है लेकिन मुंह के अंदर ठूंसे जा रहे हो. Because that's a harmful stress. And again, वो स्ट्रेस इतना बढ़ चुका हुआ है. हार्मफुल स्ट्रेस की वजह से जो हम औरतों को सबसे ज्यादा और जल्दी फेस करना पड़ जाता है वो है बीमारियां. हमारी हड्डियों में दर्द है, हमारे माइग्रेन्स हैं, हमें रैशेस हैं, हमारा मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, हमारी नींद खराब हो गई है, हमें फ्लू रहने लग जाता है, लाइक फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस किक इन हो जाता है, लाइक और एज से और टाइम से पहले डायबिटीज हो जाता है, राइट. एंड एज से और टाइम से पहले, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. ये औरतों के साथ 90% of the times होता है. You will see a beautiful young 25 35 45-year-old woman, right, and she will be going through diseases जो 50s के बाद शुरू होने की हैं. मेनोपॉज जल्दी शुरू हो जाता है जो 60s के बाद शुरू होने की, and she's going through them in her 30s. What happened? It is all the years of stress that she has been holding in, right. तो ये हो गया हमारा. हमने अभी 3 चीजें की हैं. ठीक है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. सोशल इमोशनल चेकलिस्ट बेबीज में, एलिमेंट्री एज चिल्ड्रन में, टीन में हमने एक ये किया था. दूसरा हमने किया सोशल इमोशनल शील्ड, जिसमें मैंने इमोशनल रेगुलेशन बताया कि शील्ड्स क्या हैं. आपकी इमोशनल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी, आप कनेक्शन कैसे बनाते हो, आप अपने आप को एम्पावर्ड कैसे फील करते हो. तीसरी चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की वो थी हेल्पफुल और हार्मफुल स्ट्रेस, कि हेल्पफुल स्ट्रेस किस तरह का होता है और हार्मफुल स्ट्रेस किस तरह का होता है, राइट. ये हमें पता होना चाहिए. बस that's it अल्हम्दुलिल्लाह. तो ट्रॉमा और एडवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये ट्रॉमा है, ये सिर्फ एक एडवर्सिटी है, राइट. फॉर एग्जांपल बीइंग इन अ कार एक्सीडेंट, इज इट अ ट्रॉमा? यस, सॉर्ट ऑफ. लेकिन एडवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होती कि कार बिल्कुल टायर वो खराब, वो जो मूवीज में होता है कि कार एक्सीडेंट हुआ और कोई ना कोई मर जाता है. आई ड्राइव अ कार, इफ यू ड्राइव अ कार आपको पता है कभी गाड़ी पीछे से हिट हो गई, कभी आगे से हिट हो गई, कभी टर्न करते हुए आपने साथ वाले को देखा नहीं, थोड़ा सा बम्प हो गया, थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, दैट इज एन एडवर्सिटी, दैट इज नॉट अ ट्रॉमा, राइट. कार उल्टी हो गई, गिर गई खाई में, फौत हो गया कोई, दैट इज अ ट्रॉमा. Having a serious ongoing illness, having a serious ongoing illness can be traumatic for younger children, कि मेरी माँ या मेरा बाप इतना शदीद बीमार है और फिर बीमारी की वजह से मर गया, ये उनके लिए ट्रॉमा है. लेकिन जो बीमार है, और चूंकि हम मुसलमान हैं, मेजोरिटी ऑफ अस हियर, तो हमें पता है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है. अल्लाह ने अगर एक एडवर्सिटी, और बीमारी एक एडवर्सिटी है, बीमारी इन इटसेल्फ इज नॉट अ ट्रॉमा, इट इज एन एडवर्सिटी. किसी के लिए ट्रॉमा बन सकता है, हाँ बन सकता है, बन सकता है. मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि भाई नहीं ये बन ही नहीं सकता. मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली? मुझे नहीं पता कि किसी के दिल में, किसी के दिमाग में, किसी के आसाब कितने स्ट्रांग हैं, मतलब नर्व्स किसी के कितने स्ट्रांग है, कितने नहीं स्ट्रांग है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा आपके मुताबिक, ऊपर से आपको पता चलता है आप बीमार हो जाते हो, तो वो बंदा कहेगा यार ये क्या जिंदगी है,
ٹرامے کے اوپر مجھے ٹراما مل رہا ہے. لائک واٹ از دس. ایک بندہ ہے اس کی زندگی میں میجورٹی آف دا چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ خود بھی, اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہے, سیلف اسٹیم بھی ہائی ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اللہ اگر یہ ٹیسٹ ہے تو مجھے اس میں سے نکال دے, اور اگر میری موت اس میں لکھی ہے تو مجھے صبر دے یا. لیکن وہ شفا مانگتا رہتا ہے, کوئی بھی بندہ موت نہیں مانگتا, رائٹ. So that is an adversity. You need to understand what space, what mindset you have or somebody that you love has. Losing a caregiver, ماں یا باپ کی ڈیتھ ہو جانا. I have seen people whose parents وہ خود 50s میں یا 60s میں ہیں اور ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اس ٹرامے سے نکل ہی نہیں پا رہے کہ میری ماں فوت ہو گئی. مجھے رات literally I have a Quran buddy and mashallah she's a Quran teacher herself and she has spent her majority of her life teaching Quran and she's in her 60s. I'm pretty sure she's in her 60s. And her mom passed away. اور ان کو اتنا صدمہ ہوا ہے اپنی ماں کے جانے کا. سوچو اگر وہ خود 60s میں تو ان کی مام 80s تک تو ہوں گی نا, ٹھیک. تو ان کو اتنا صدمہ ہوا اپنی ماں کے جانے کا کہ جب سے ان کی ماں فوت ہوئی ہیں وہ بندی نکل ہی نہیں سکی بیماری سے. ون بیماری آفٹر اندر بیماری آفٹر اندر بیماری. لائک صدمہ جب انسان کو لگتا ہے تو اس کا اگین ان کا امیون سسٹم اتنا کمزور ہو گیا کہ شی از کانسٹنٹلی سک. شی از کانسٹنٹلی سک. So losing a caregiver at any age and any stage can be extremely traumatic. No, it can be or it cannot be. It depends what kind. آپ کی attachment کیسی ہے. It doesn't mean it's a healthy or an unhealthy attachment. یہ نہیں بات ہو رہی ہے. It also depends. Like, for example, Meri Nani fought when my mom was pregnant with me, and she was 3 months pregnant. But Alhamdulillah, her pregnancy carried through. I was born. She didn't lose a kid, right? It was an early term pregnancy. اگر بہت زیادہ traumatic event تھا بھی ہوگا بھی because وہ اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ میں تمہاری پیدائش پہ بھی میں بہت روتی تھی, میں بہت روتی تھی. I think she sees something in me and then she remembers like she used to cry a lot. I don't know why she says that. I have to ask her actually, Mama, why do you remember that every time like I'm having a meltdown, you remember that Nani ke time pe you were pregnant with me and you cried a lot. So, again, adversity and trauma can be a mixture of things, but basically میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. Witnessing a crime in a community, it can be traumatic کیونکہ اگر انصاف نہیں ملا تو traumatic ہو جاتا ہے, پر اگر انصاف مل جاتا ہے تو پھر وہ trauma سے adversity ہو جاتا ہے. Living in poverty. Living in poverty is a trauma. Let me just tell you, it's not an adversity. Living in poverty is a trauma. اور اس کی میں وجہ کیوں بتا رہی ہوں. Okay, inshallah, just a minute. اس کی میں وجہ کیوں بتا رہی ہوں. Why is it a trauma? Because there has been a socio-economical experiment for years and years and years. انہوں نے ایک گروپ وہ دیکھا جس میں دونوں پیرنٹس اچھے تھے, بچے بھی اچھے تھے, ہیلدی تھے. اچھے کا مطلب ہیلدی ہیں, اکنامکلی اوکے ہیں, مطلب بہت رچ نہیں ہے, بہت پور نہیں ہے, لیکن کبھی بھی پیرنٹس میں یہ مسئلہ نہیں ہو رہا کہ گھر کا آج کھانا کیسے بنے گا یا گھر کا راشن کیسے آئے گا یا ہم کس طرح سے بچوں کی فیسیں دیں گے. یہ اتنی شدید ڈسکشن کبھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور پیرنٹس کبھی لڑتے بھی ہیں, کبھی جھگڑتے بھی ہیں, کبھی پیرنٹس اچھے بھی ہیں, کبھی پیرنٹس برے بھی ہیں, مطلب جیسے عام نارمل. ان بچوں کو لیا اور پھر ان بچوں کو لیا جن کے پیرنٹس بہت لونگ تھے. غور سے سنیے گا, بہت لونگ تھے, بہت کیئرنگ تھے, لیکن ان کے گھر میں تیسرے دن چولہا کیسے جلے گا یہ ہمیشہ فکر رہتی تھی. وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو شدید پیار بھی کرتے تھے, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے, اپنے بچوں کے لیے جتنی کوشش کر سکتے تھے کرتے تھے, لیکن ان کے گھر میں بھوک, افلاس, فیس دینے کا مسئلہ رہتا تھا اور پیرنٹس میں انگزائٹی رہتی تھی. ان بچوں کا انہوں نے گراف یہ دیکھا کہ ان بچوں نے اسکول میں بہت اچھا ایکسل کیا, زندگی میں وہ کچھ بنے بھی, ٹھیک ہے, وہ زندگی میں کچھ بنے بھی, لیکن جب ان سے ڈفرنٹ طرح کی ٹیسٹنگ کی گئی تو they had a traumatic childhood because وہ fear of safety ان میں کہیں رچ بس گیا ہوا تھا, تو چیزیں ان کو جلدی ٹریگر کرتی تھی even though they had loving parents. On the other hand, the kids جن کو as such poverty کا مسئلہ نہیں تھا لیکن پیرنٹس کے ریلیشن شپ ایشوز تھے یا ایک پیرنٹ اویلیبل تھا ایک نہیں تھا, they also did good in life. ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ برا کیا, they also did good in life, they also had families, but they were less anxious
and they did not show signs of trauma یا شدید اسٹریس یا انگزائٹی جب چیزیں زندگی میں اوپر نیچے جاتی تھیں, کیونکہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے وہ ہو گئے ہوئے تھے کہ زندگی میں چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں, because they did not see the adversity of sleeping hungry یا not being able to go to school because of the fees. Poverty is not just an adversity. For children, it is a traumatic experience. Okay, done. Jazakallah khair. Certain goals that will help you redirect your mindset on losing people, because this earth is made to lose people. I mean, جو دنیا میں آیا اس دنیا سے جانا بھی ہے, کوئی گارنٹی نہیں لکھوا کر آیا ہوا کسی چیز کی. میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, میں اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بات کری ہوں, میرے 3 بچے ہیں گھر میں, کیا میں روز یہ نہیں سوچتی اور کیا میں روز یہ دعا نہیں مانگتی کہ یا اللہ پلیز, یا اللہ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دینا, خوشیوں والی, یا اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا, یا اللہ پلیز پلیز ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہ پہنچے, ان کو رشتے اچھے ہوں, ان کی دوستیاں اچھی ہوں, یا اللہ پلیز ان پر اپنا کرم کرنا. ایوری سنگل ڈے 5 وقت کی نماز میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت میری مام بزرگ ہوتے جا رہے ہیں. I keep thinking, and then I think, یا اللہ پلیز مجھے نا ان میں سے کسی کو بھی جانا نہ دیکھنا پڑے, میں پہلے چلی جاؤں, it's completely okay. And that is such a selfish thought, because I think for some reason I think I'm so dispensable. میں چلی جاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. But again, I can actually understand what you're saying. اس لیے میں اتنی personal examples تمہیں دے رہی ہوں کہ it is a common fear. یہ uncommon تب ہو جاتا ہے یا برا تب ہو جاتا ہے جب اب آپ اپنی ایوری ڈے لائف میں فوکس کرنے کے قابل نہ رہو. پلیز پھر اس وقت تھراپی میں چلے جاؤ. As a teacher, how can I use methods in the classroom that prevent children from experiencing trauma? You cannot help anybody to prevent anything. پہلی بات تو یہ لکھ لو. As a mother, I cannot prevent my kids from having trauma because of me or because of anybody. ٹھیک ہے, I can help them recover through it, I can help them overcome it, or I can support them while overcoming it, or I can give them support in general and then they overcome it when they overcome it. We don't have that kind of a timeline. تو آپ اپنے آپ کو aware رکھو, آپ اس طرح کی کلاسز, اس طرح کی چیزیں سیکھتے رہو, پڑھتے رہو, آپ کو identification markers نظر آتے رہیں گے. You cannot take somebody out of what is written for them. You cannot pause something for somebody what is written for them, but you need to understand why you're on the journey that you're on. اگر تم نے یہ سوال بھی سوچا نا تو تم نے اس لیے سوچا because Allah subhanahu wa ta'ala has put this into your heart that you have to become a sort of a support system for the people around you. So that is our journey. I cannot control anything around me. I cannot protect them all the time. I cannot save them all the time. What I can do is I can walk with them in that path during that dark phase and be جیسے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ make me a source of goodness for people around me. I can make that dua and I can be that person. How to survive with self-absorbed parents who have narcissistic tendencies with Islamic perspective? Get your degree, get married, get out of the house. اور پھر اس کے بعد جو مطلب ان کا خیال رکھو, لیکن you really need to focus on yourself and you need to get away. Majority of the people who are dealing with emotionally immature parents یا narcissistic trait parents جو spiritual abuse بہت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی کوئی رہائی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایسے لوگوں سے دور نہ ہو جائیں. That is the only way to get away. And sadly میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو اسٹڈی نہیں کرتے یا اس چیز کو سمجھتے نہیں, وہ شادی کے بعد بھی اپنی زندگی میں ٹوائڈ رہتے ہیں ایسے بزرگوں کے ہاتھوں, and it is extremely painful. You need to get away from such people. Please help the ways to deal with toxicity in in-laws home with some home. How also آپ کا کوشچن سکرم it just keeps going up. Sorry about that. If the father taunt every day and night so that he can manage how to build connection, you just listen. He has something broken in him. کسی قسم کا کوئی mental emotional challenge ہے ان کو, جو of course after a certain age you don't even believe کہ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں نا یہاں پہ ایک سائڈ نوٹ یہ دے دوں کہ آپ 10 سال کے ہو یا آپ 100 سال کے ہو, آپ صرف تب بدلتے ہو جب آپ بدلنا چاہتے ہو, جب آپ کو نیڈ ہوتی ہے. جب آپ کو نیڈ ہی نہیں ہے چینج ہونے کی تو آپ کیوں بدلو گے؟ نہیں بدلو گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہو یا آپ اچھے ہو یا آپ نہ سمجھ ہو.
آپ کو پتا ہے کہ میری نیڈ نہیں ہے, میرے ارد گرد والے لوگ مجھے برداشت کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, میں کیوں بدلوں؟ آپ کو نہیں اس چیز کا خیال آ رہا, تو آپ ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرو جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہو؟ آپ اس شخص سے دوری بنا لو, مطلب کہ کم کانٹیکٹ رکھو, اور اس کی ساری باتوں کو دل پہ مت لو, کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس شخص کو ایک بیماری ہے. اس کو ایسے لو کہ جیسے اس کو ایک بیماری ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بیمار ہے. تو ایسے بیمار کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ ایسے بیمار کے ساتھ آپ انگیج نہیں رہتے ہو, کیونکہ آپ نے اپنے اندر یہ ریزیلینس ابھی پیدا نہیں کی ہے کہ یہ جو بھی بات کرے گا یا کرے گی یہ مجھے ٹھک کر کے میرے دل پہ لگے گی. یہ پہلے تو اپنے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرو کہ ہر بات دل پہ لگانے کی نہیں ہے. اپنے اندر یہ ریزیلینس پیدا کرو کہ یہ ایسا ہی, اس نے ایسے ہی رہنا ہے, اس کی نیڈ نہیں ہے چینج ہونے کی, اس نے نہیں ہونا, دے آر ناٹ ایول, بٹ آئی ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹورڈز مائی سینٹی, ٹورڈز مائی لائف, ٹورڈز مائی انڈرسٹینڈنگ, تاکہ میں بعد میں جب یہ بزرگ ہو جائیں گے تو میں ان کی خدمت اچھے سے کر سکوں, نہ کہ ریزنٹمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم کروں. So I need to protect myself. And then you work on your communication skills and you work on this understanding. ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز ملتی نہیں ہے نا, ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. جو 3 لوگ ہیں, 2 لوگ آپ سے پیار سے بات کر رہے ہیں اور ایک بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, آپ اسی کے پیچھے خوار ہوگے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. وہ جو 2 اچھے لوگ ہیں ان کی طرف آپ منہ بھی نہیں کرو گے, کیونکہ وہ تو آپ کو مل رہا ہے نا. آپ کی نیڈ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرو, اور ریسیپروکیٹ کر بھی رہے ہو تو ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ایک بدتمیز شخص ہے آپ کی زندگی میں, آپ نے اپنی پوری انرجی, پورا فورس, پورا فوکس اس پہ ڈالا ہوا ہے. بھائی کیوں؟ Is that something intelligent to do? No, you create the space to stay away from that negative energy. پر یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہماری human capacity ہمیں تنگ کرتی ہے. Please help the ways to deal with toxicity in the in-laws home. جی in-laws home میں toxicity میں ڈیل کرنے میں ہیلپ نہیں کر سکتی, اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہوتا ہے. Again, there are so many things that we need to work on ourselves, our self-confidence, our self-esteem, our boundary making. These are detailed. اچھا, چھوٹی سی ایک بات کرتے ہیں. چینج کسی کے چینج ہونے سے نہیں ہوتا, چینج ہمارے چینج ہونے سے ہوتا ہے. اور آپ کو چینج کہاں پر ہونا ہے اور کتنا ہونا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس کی عقل, سمجھ, ہمت سالوں میں آتی ہے. آج شروع کرو اپنے آپ کو سمجھنا اور دیکھنا, اور جب آپ یہ کوشچن کرنا چھوڑ دو گے نا, یار یہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتا ہے, یار یہ کیوں یہ بات کرتا ہے, یار یہ کیوں ایسا ہے, جس دن آپ یہ کوشچننگ چھوڑ دو گے اور آپ یہ سوچو گے یار میں کیسا ہوں, یار مجھے نہیں کس چیز کو اپنے آپ کو افیکٹ نہیں ہونے دینا, یار میں کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں, یار میرے لیے کیا بہتر ہے. When your focus shifts from them to yourself and getting yourself into a better healthy mindset, الحمدللہ آپ کی آدھی سے زیادہ مشکلیں آسان ہو گئی. بیکاز کسی کے دل میں کیا ہے, کسی کا رویہ کیا ہے, کسی کی آنکھ کیا دیکھتی ہے, کسی کا دماغ کیا سوچتا ہے, کسی کا شیطان اس کو کیا غلاظت کرنے پہ اکساتا ہے, کسی کا نفس کتنا کمزور ہے, آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اسپیشلی جب ہم لوگ سارے اڈلٹس ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو شیم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں تم نے یہ کیا, تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے یہ کیسے کر لیا, تم نے یہ کیسے, بھائی اس نے کر لیا, اب اس بات پہ کیا تم لوگ لڑو گے مرو گے, تم نے کیسے کر لیا, کیسے کر لیا, وہ دوبارہ سے کر کے بتایا اس نے کیسے کیا, ہو گیا بھائی. لیکن دس آئیڈیا, لائک دس از سو امیزنگ. اسٹوپیڈیٹی کی ایگزامپل یہ ہے کہ یو کیپ ڈوئنگ the stupidity کی definition کیا ہے, that you keep doing the same thing expecting different results. No, don't be stupid, right? We tend to keep following the definition of stupidity because we think that is the right way, but no, that is not the right way. Okay, jazakallah khair everybody. Ma'am, I have some questions here. جی ضرور. جی آپ نے فرمایا کہ we need to cater to the emotional needs of the children. So for example, I'm just talking about the toddlers. So when they throw tantrums, so it is said that you leave them for a while till they go okay and then come back to them. Is it right or wrong? I mean, are we doing the right thing, or should we sit with them and address their emotional needs when they are throwing the tantrums at that very moment? دونوں چیزیں صحیح ہیں, میرے نزدیک دونوں چیزیں صحیح ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کیوں. کیونکہ بچے مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز اٹس اوکے ٹو لیٹ دم بی. فار ایگزامپل ایک بچہ مار رہا ہے اپنی ماں کو, ٹھیک ہے, اور ایک بچہ آپ کو مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. ایسے بچے کے آپ ہاتھ پکڑ لو گے
اور سے کہوگے وی ڈونٹ ہیڈ, آئی ایم گوئنگ ٹو لیو یو ہیئر, آئی ایم رائٹ ہیئر نیکسٹ ان دا نیکسٹ روم, آئی ایم رائٹ ہیئر, آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر, بٹ آئی نیڈ یو ٹو کام ڈاؤن اینڈ یو لیو دا روم, دیٹ از اوکے. ایک بچہ وہ اپنا سر دیوار سے مار رہا ہے اور اپنے آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, آپ کو ہرٹ نہیں کر رہا لیکن اپنے آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, ایسے بچے کو آپ سمیٹو گے. اور اگر ایسا بچہ آپ کو پش کر رہا ہے کہ میرے نزدیک نہیں آؤ, تو بھی آپ اس کو, ٹھیک ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے لیکن آپ ادھر بیٹھ جاؤ گے, آپ بولو گے I'm right here, I'm right next to you, it is okay, we will both calm down, I love you, I understand you're hurt, I understand you want this toy, but you cannot have it, I know it sucks, I know it's really bad. مطلب یو ایکنالج کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے باؤنڈری بنائی ہے, مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں کینڈی نہیں دے رہی, مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں کوکی نہیں دے رہی, مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے دوست کے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہی, مجھے پتا ہے کہ تم اس کو مار رہے تھے اور میں نے تمہیں وہاں سے الگ کر لیا, مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں وہ ٹوائے نہیں دیا ہے. جو بھی آپ اس کو ڈسپلنری ایکشن اس کو سمجھانا چاہ رہے ہو, آپ بولو کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں تمہارے ساتھ, بٹ آئی لو یو, آئی ایم رائٹ ہیئر. فار ایگزامپل سب سے زیادہ بچے کیا تنگ کرتے ہیں, کہیں پہ کھیلنے گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ اتم مچایا ہوا ہے, بدتمیزیوں کا طوفان مچایا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں بچے چلو اٹھو چلو گھر چلیں. بچہ ادھر ہی لیٹ گیا ہے, رونے لگ گیا ہے, وہ ڈرامے کر کے اس نے دکھایا ہے کہ مطلب کہ آپ کی عزت کا فلودہ نکل رہا ہے, آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایسے بچے کے ساتھ کیا کرو گے؟ آپ اس بچے کو دو ہی چیزیں کرتی ہیں مائیں, دو چپیڑ لگا کے اٹھا کے اس کو ساتھ لے جاتی ہیں, یا پھر اس کو کہتی ہیں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے 5 منٹس اور 5 منٹس اور. دونوں چیزیں کر سکتے ہو. پیرنٹ کو حق ہے یار وہ جو مرضی کرے, لیکن آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. تو پھر جو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, تو آپ بچے کو آدھا گھنٹہ پہلے کہو گے ہمارے پاس 10 منٹس رہ گئے, اس کے بعد ہم نے چلنا. دین یو اسٹارٹ ریمائنڈنگ دا چائلڈ. کیا بچہ پھر بھی ری کرے گا؟ جی 100% کرے گا. لیکن اگر وہ 100 ملٹیپلائی بائی 100 ری کر رہا تھا, وائننگ کر رہا تھا, تو وہ 10 پر آ جائے گا, کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ اس کی ماں جو بات کرتی ہے اس کے ساتھ اسٹرکٹ رہتی ہے. اب اگین یہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ ماؤں کے اور باپوں کے اسٹرکٹ ہونے میں بڑا بڑا ڈفرنس ہے. باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا, ماں ٹس سے مس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بری بات ہے نہیں جی, کوئی بری بات نہیں. دونوں کے پیرنٹنگ سٹائلز ڈفرنٹ ہیں. دونوں, مرد کا ایموشنلی ڈیل کرنا بچوں کے ساتھ ڈفرنٹ ہے, عورتوں کا ایموشنلی ڈیل کرنا بچوں کے ساتھ ڈفرنٹ ہے. دونوں ایکولی ظالم ہو سکتے ہیں اور دونوں ایکولی سافٹ ہو سکتے ہیں. دیر از نو رائٹ اینڈ دیر از نو رانگ, بٹ دیر از اونلی اے وے آف ڈوئنگ تھنگس. ہم اڈلٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا ایک ٹائم کا یا ایک طریقے کا رویہ ہے وہ ہر وقت اپلیکیبل کبھی کبھی نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن. سم ٹائمز یو نیڈ ٹو بیکم سافٹ, سم ٹائمز یو نیڈ ٹو stand your ground. This is up to the understanding and emotional intelligence of the adult. جو چیز ہر صورت میں رہتی ہے وہ ہے کو ریگولیشن, اور کو ریگولیشن جو ہے وہ ناٹ نیسسریلی اسی وقت ہونی چاہیے جس وقت بچے کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, تھوڑی دیر بعد بھی ہو سکتی ہیں. سو میں نے ہولسٹکلی آپ کی سارے سینیریوز بتا کے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ اٹ واز ہیلپ فل. Yes, definitely it was. Jazakallah khair. Ma'am, I have another question. Um, what about the children who have experienced childhood abuse? There are some people who can't get over that. I'm specifically talking about the sexual abuse faced by the children, obviously in their childhood. So I can see them carrying that trauma way long ahead. How can they come out of it? And my second question related to this is that agar koi insaan hai jiske paas koi nahi hai who can lift that person up and help him get out of the trauma, how can a person get himself out of any kind of traumatic experience that he has experienced? Two questions. آپ کو پتا مرغا پیچھے کرو کرتا تو اس نے فرشتہ دیکھا ہوتا. I was hearing the crowing. So آپ کا بہت ٹف کوشچن ہے کیونکہ اس کا آنسر بہت ٹف ہونے والا ہے. سو I apologize اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. Listen, یہ جو سیکنڈ والی بات ہے نا اس کا میں پہلے جواب دے دیتی ہوں کیونکہ وہ ایک ہی آنسر ہے. جو خود نہیں بدلنا چاہے گا یا بہتر نہیں ہونا چاہے گا اس کو آپ بہتر نہیں کر سکتے ہو. ایسا ریئرلی ہوتا ہے کہ کوئی بہتر ہونا نہیں چاہتا, لیکن میں ایک سچ ہے, ایک حقیقت ہے جو بڑی مشکل ہے, تکلیف دہ ہے, کہ آپ کو ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے اس بات کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کا دل شدید زخمی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو؟ ایک ٹوٹا ہوا انسان
جس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، ٹھیک، اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس کو اپنے اندر ہوپ ہی نہیں نظر آتی ہے، تو اس کی لائف کی ٹریجیکٹری سیڈ، اس کو ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ ایسے انسان کا ساتھی ہو یا بھائی بہن ہو یا پیرنٹ ہو تو پھر اس بات کا یقین رکھو کہ آپ کا دل، آپ کا ہاتھ، آپ کی سوچ بار بار اس زخمی شخص کے ہاتھوں زخمی ہوگی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ برا ہے، اس لیے کیونکہ وہ اتنا ڈیمیجڈ ہے. وہ ایسے ہے جیسے کہ ٹوٹا ہوا گلاس، وہ ایسے ہے جیسے کہ خاردار تار، اس کو جتنا انٹینگل کرو گے اتنی دفعہ آپ بھی ہرٹ ہو گے، اور اگر اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دو گے تو وہ ایسے ہی پڑا پڑا ختم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو قوت، طاقت، ہمت دی ہے، ہم اپنا پاتھ خود چوز کرتے ہیں. And some people, they start but they get scared or they get tired and they leave hope. That is, again, that is their destiny. You can't hold someone against their will. کوشش جتنی مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو. You can't hold them. I know such people, I've seen such people, I've read about such people. They are like black holes, like empty black holes. And apart from Allah subhanahu wa ta'ala, we are nobody to say anything about anybody. We are nobody. We don't know. Qasme, we don't know. I don't know. Lekin if somebody is dealing with something like that, yeah, is seeing somebody deal with like that, and if you're close to that person, help them as much as you can, but you will get hurt in the process. It is extremely, excruciatingly تکلیف دہ، بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے بندے کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اور یہ بہت تکلیف دہ اور بڑا تھکانے والا پروسیس ہے. پہلی بات کی طرف آ جاتی ہوں. سیکشول ابیوز سروائیورز جو ہوتے ہیں، they need to go to therapies. They definitely need to go to therapies. اب مسئلہ یہ ہے کہ تھراپی پہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کون ریلائبل ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ. They need to overcome the shame, the fear. میں ایک چیز سمجھا سکتی ہوں، وہ یہ کہ جو شخص یہ خود سے کرنے کی کوشش کرے گا اس کو شاید زیادہ ٹائم لگ جائے کیونکہ ریلیپس بھی ہوتا ہے. جو شخص کسی کے ساتھ مل کے اس کو کرنے کی کوشش کرے گا، مطلب تھراپیز سے، تو اس کا ریلیپس یا اس کا وہ جو فیئر واپس جو آتا ہے نا، یا وہ جو ایک سیلف اسٹیم کا ڈپ جو ہوتا ہے، یا پھر وہ جو ریلیشن شپس میں ایک نان کانفیڈنس آتا ہے، یا پھر ایک دم سے جو فیئر آپ کو اوور کم کرتے ہو اور آپ اسٹوپڈ ریش ڈیسیژنز لیتے ہو، یا اپنے ٹرسٹڈ پیپل پہ بھی مسٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، بیکاز دیز آر دا تھنگز دیٹ ہیپنز ود سیکشوئل ابیوز پیپل، ود سیکشولی ابیوزڈ victims. So, yeah, therapy is the best answer. But if you don't get it, then become self-aware about it, study about it, try to work on yourself. But it is a more longer, painful route. But it is still better than not doing anything about it. I hope you can answer the questions. Jazakallah khair. Tanzila wants to say something. Tanzila, do you have a question? Good evening, ma'am. My question is that we all know that the anxiety or just shrieking or shouting on the children or meltdowns that happen to us, and we know the trigger points, all of us. But what is the way of dealing or just making it in the healthy way so that we don't, just affect others negatively? What is the way or a strategy to manage it in such a sophisticated manner that it's confined to us only? Example دو. دیکھ لیجیے کبھی مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ آلریڈی ایموشنلی آپ کا آؤٹ برسٹ ہے، آپ اریٹیٹڈ ہیں، بٹ ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ اب آپ یو آر اباؤٹ ٹو مطلب میل ڈاؤن ہے، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک، بٹ پیپل آر پوٹنگ سچ کمنٹس کہ آپ واپس رسپونڈ کر رہے ہیں، بیکاز ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، دے آر جسٹ سیئنگ. تو یو آر الٹیمیٹلی اے ہیومن، یو وانٹ ٹو ٹیک دا ریونج بیک، آپ کچھ نہ کچھ تو you wanted to end but you are getting back into the what you call it this argument. So اس یا ہم کیسے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، where should I go, what should my strategy to be? سب سے پہلی اسٹریٹجی کہ آپ وہاں سے ہٹ جاؤ. آپ اپنے گھر کے اندر بھی ہو نا تو گھر میں اگر صرف ایک کمرہ ہے نا، اگر گھر ہے ہی کمرہ ایک، چلو کہہ لو گھر کمرہ ہی کیا، تو گھر کے دروازے سے باہر نکل جاؤ.
باہر نکل کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, باتھ روم کے اندر چلے جاؤ, منہ کے اوپر پانی کے ٹھنڈے چھینٹے پھینک دو, مڑ کے اس شخص کی آنکھوں میں مت دیکھو اگر تو آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشن سکلز جب سکھائے جاتے ہیں تو سب سے بڑا کمیونیکیشن سکل جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مڑ کے جواب نہیں دینا, کیونکہ خاموشی جواب دینے سے بڑا جواب ہے. بلیز کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ آف کورس بلیز کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں اور ڈفرینٹ باتیں ہیں, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم یو ڈو ناٹ ڈگنیفائی دی آنسر of somebody who is triggering you with an answer or with a question, because now you are giving more fire to the fire. یہ جو خاموش رہنا جس کو ہم کمزوری سمجھتے ہیں نا, یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. کئی بزرگ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں. We know this spiritually, we know this psychologically, people keep telling us, but we don't do it. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کا چیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہمارے اندر کا اگریشن بہت زیادہ ہے, ہمارے اندر کا غصہ بہت زیادہ ہے. Then on the side note, آپ اپنے غصے پہ کام کرو, کیونکہ جب تک ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارا غصہ اس کی وجہ سے ہے تو اس کا تو حل یہی ہے کہ وہ مر جائے, پھر شاید ہمارا غصہ کم ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے. کبھی کسی نے کسی کا قتل کیا اور اس سے پوچھا اب تم ٹھنڈے ہو, اب تم ٹھیک ہو, تو وہ کہتا نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں, میں نہیں ہوں ٹھیک, قتل کرنے کے بعد بھی میں ٹھیک نہیں ہوں, نہیں آرام آیا, نہیں سکون آیا بھائی مجھے. سو it is human psyche. What we don't understand is it is the inner anger that is hurting us more, and the outer person is just the trigger. اب کوئی مجھ سے ویلڈ پوائنٹ یہ پوچھ سکتا ہے میں ٹھیک ٹھاک تھا, میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ شخص میری زندگی میں آیا اور میری زندگی میں غصہ بھی آ گیا اور فرسٹریشن بھی آ گئی اور دکھ بھی آ گیا اور تکلیف بھی آ گئی اور سب کچھ آ گیا, اب میں کیا کروں؟ اب یو ہیو ٹو یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں, پلیز لکھ لو اس کو کہیں پہ. اب آپ اپنی زندگی کے اس فیز میں ہو where you have to reinvent yourself. The person that you were is long gone now. Now you have to reinvent yourself to deal with the person that you have in your life. Reinventing means working on yourself. Number 1 تمہاری تنزیلہ بات کا جواب یہ ہے کہ خاموشی کو اپنا ویپن بناؤ. اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ جواب نہیں ہے, اس لیے خاموش ہوں کہ تمہاری بات اتنی ڈگنیفائڈ ہی نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ اپنے اوپر کام کرو, اپنے آپ کو ری انوینٹ کرو, اپنے آپ کو سمجھو, اپنے ٹریگرز کو کیسے کام ڈاؤن کرنا اس پہ تم نے کام کرنا, اس پہ کسی اور نے کام نہیں کرنا. Nobody gives us a helping hand in learning how to reinvent ourselves or reshape ourselves or rebuild ourselves or make ourselves a better human being. We have to do it on our own. It's a very painful, long, تھکا دینے والی journey, but it is our journey. I hope I answered the question. Jazakallah khair, ma'am. I'll take the last question. Is there any question? Ma'am, I guess I have one. I guess. Yes, please. Tartila has one. Yeah. I don't know how I will sound. I might sound ridiculous, but this is something that I think it's in my mind. Ma'am, kabhi kya ho jata hai na? We sometimes try to explain the people that they have hurt us, right? We try to talk to them. And they're nice people, right? And we have some bond with them, and when we talk to them, or kabhi sometimes they deal it with us. For example, mujhe koi baat unki buri lagi, and they act like, I'm like this is me, and sometimes they are like, fixing the things. Okay, yeah, I will change or something like this. But sometimes they're like, okay, this is how I am, and I will go on like this, right? So is that a person, can we say that person is a narcissist? And is it a signal for us? Is it a red flag for us to kind of stop there and and try to stop there and not further engage in that person? Because sometimes that person is very nice. Because narcissistic tendencies, kya isi ko hum keh sakte hain? Sometimes, often the person is very nice and calm, but when we try to explain to them we are hurt, and they have done this, sometimes they're like, okay, yeah, this happens, that time. And when the things keep on repeating, and you try to talk to them, and they're like, okay, I'm this, you have to go on like this. So, ma'am, I hope aapko samajh aaya ho. It's a bit confusing, but I hope I have conveyed what I wanted to say. جی آپ نے کنوے کر دیا. دیکھیں اگر پرسن اکاؤنٹیبل, دیکھو نارسسسٹ کی جو ٹرم ہے نا وہ مجھے اتنی کوئی خاص پسند نہیں, کیونکہ ہم سب نارسسسٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول پر. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی تمہیں سن لے,
اگر کوئی صرف تمہاری بات سن لے اور کہ اچھا تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہونا چاہیے بیکاز تمہیں پھر تسلی ہوگی تو تم تو نارسسسٹ ہو گئی. یو سی ہاؤ پیپل کین ٹویسٹ دس ٹرم. سو نہیں یو آر ناٹ اے نارسسسٹ. میں تمہیں صرف ایگزامپل دی تھی کہ اف اینی بڈی ہو ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ ول کمپلیٹلی سے دس Tartila, you are the one narcissist here because you are saying that the person is nice. But then you want them to do exactly what you want them to do. Otherwise, you are not satisfied with them. That means you are a narcissist because otherwise every human has a flaw. So then you can be okay with their flaw. Why aren't you okay with their flaw? You see how they twisted the term? I just did it for you right now. And it is not a good term to use for other people. The term that you can, and I don't say that narcissists don't exist. They do exist. I think all of us are in some way or the other. All of us are to some extent. Hamari society is like narcissistic society hai. Lekin coming back to your point, that relationship is a red flag. Yes. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر تم شادی میں ہو تو تم اسے ڈیورس دے دو یا تم اگر انگیج ہو تو پھر تم اسے شادی نہیں کرو. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ وہ ایموشنلی امیچور ہے کیونکہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں لینی آ رہی. دیکھو جب دو لوگ شادی میں اسپیسیفکلی شادی میں ٹھیک ہے دو لوگ شادی میں ہوتے ہیں یا کیونکہ اب ہم اس کو تو نہیں کہیں گے لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو تو ہم حلال نہیں کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم دونوں اڈلٹس ہیں ہمیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہے. تو میرے بیٹے بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص آپ سے پیار کرتا ہے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کو آ کے بار بار کہہ رہا ہے کہ یار تمہاری اس حرکت سے نا مجھے تنگ ہوتی ہے یہ تمہاری اس حرکت سے یار یہ مجھے برا لگتا ہے تمہاری اس حرکت سے مجھے برا لگتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ یہ تم اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانا چاہتے تم کہو گے اچھا پھر مجھے بتاؤں میں کیا کروں تو تمہیں بہتر فیل ہو اور پھر وہ کر کے دکھائے بجائے اس کے کہ وہ تمہیں یہ کہ میں تو ایسی ہی ہوں میں تو ایسا ہی ہوں اب کر لو جو کرنا ہے کیونکہ دیکھو میری باقی 36 چیزیں تو اچھی ہیں لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے ویلیو سسٹم اس ویلیو سسٹم کو کمپرومائز کر رہے ہیں تمہارے ویلیو سسٹم کو کمپرومائز کر رہے ہیں تمہیں اس چیز سے بار بار شک تمہارا دیکھو تمہاری گٹ فیلنگ اور تمہاری انٹیگریٹی مطلب کہ سیلف اسٹیم سیلف ریسپیکٹ تمہاری سچائی تمہاری ٹروتھ تمہارا ویلیو سسٹم رائٹ وہ سب افیکٹ ہو رہا ہے دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی نائسنس کا تم نے اچار ڈالنا ہے ان دا لانگ ٹرم کچھ نہیں کرنا تمہیں اس کی وہ 36 چیزیں نائسنس تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تمہیں تمہارا فوکس جس چیز پہ اب میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں یا تو اپنا فوکس شفٹ کرو اور وہ جو 36 اچھی نائس چیزیں ہیں ان کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو یا پھر اگر تم نے ٹھان لیا کہ تم نے اسی بات پہ رہنا ہے اور یہی بات تمہارے لیے لانگ ٹرم تمہارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس چیز کو تم جانے نہیں دے سکتی ہو تم اوکے لیٹس سے تم 10 سال تک کے لیے جانے دے سکتی ہو پھر 10 سال کے بعد تمہارا 10 سال کا کنٹمپٹ تمہارا غصہ جو ایک دم سے ابھر کر آئے گا اینڈ یو ول سے لائک بھاڑ میں جاؤ تم if you think that is something that's going to happen to you then I would suggest please leave that relationship ٹھیک ہے and if you are in a situation where you cannot leave that relationship then okay then discuss it in a different manner go to a couples therapist go to a counselor take the person with you so that they understand your point of view these are the solutions beta Thank you so much, ma'am. Ma'am, I have two last questions. تسلی ہوئی ہے تمہاری کہ نہیں جی الحمدللہ. میم دو آخری کوشچنز ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ انہیں آپ کیا سجیشن دیں گی جو ایک ماحول سے باہر نہیں نکل سکتی بٹ اسٹل ان دیٹ کیوٹک انوائرمنٹ دے کریٹ اے سیف پلیس فار دیئر چلڈرن. دیٹ از ون کوشچن. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن از ایز اے پیرنٹ آپ کا میں نے بار بار سنا ہے بچوں کو مت مارے بچوں کو مت مارے بچوں کو مت مارے. یو ہیو لائک سیڈ دس dozens of times, hundreds of times I have heard from you. So please guide us as a parent. What are the strategies jo hame, while disciplining our children, what are the strategy that we should take which doesn't make the entire discipline process traumatic for our children? Thank you so much. ڈاکٹر صاحب یہ تو پورا ایک لیکچر سیلف ہے لیکن ٹھیک ہے I'm just teasing you. اچھا چھوٹے آنسرز دونوں میں نے میں جب تم نے پہلا کوشچن پوچھا نا کہ جو ایک کیوٹک سچویشن سے نکل نہیں سکتی وہ اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے تو جواب مجھے آیا کہ ٹرائی ٹو بی ہیپیئر اور پھر مجھے خود میں نے سوچا would you be happier like if you are in that constant situation would you know how to be happy even would you understand what happiness is اور تمہارے دوسرے کوشچن پہ بھی مجھے جواب یہ آیا کہ اپنا تقوی گیم انکریز کر دو
مطلب اپنا مطلب ہر دفعہ جب تم کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہو تو سوچو کہ تم پہ ہاتھ اٹھائے گا کوئی تو تمہیں کیسا لگے گا، اور سوچو کہ اللہ تمہیں مارے گا تو کیسا لگے گا. اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسرے انسان پہ ظلم کرنے سے روک لیتا ہے. میں یہ ظلم کر کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے میری پاور کہیں اور استعمال کوئی کرنے نہیں دے رہا. آپ کو پتا ہے انسان کو اللہ نے یہ جو چوائس دی ہے نا، آزادی، ٹھیک، اللہ نے ہمیں ایک فری ول دیا. ہمیں بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فری ول ہے، ہم چوز کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، ہم کرتے ہیں ایوری سنگل ڈے. وی چوز وی چوز وی چوز وی چوز. تو میں چوز کر رہی ہوں نہ خوش رہنا، یا میں چوز کر رہی ہوں چھوٹی چھوٹی چھوٹی، سب سے زیادہ چھوٹی خوشی پتہ ہے کیا ہوتی ہے کیوٹک ماحول میں؟ اپنے معصوم بچے کی شکل دیکھنا، اس کی آنکھیں دیکھنا اور اس کی طرف اسمائل کرنا، اور وہ آپ کو اسمائل بیک کرے. یہ فلمی بات نہیں ہے، قسم اللہ کی یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. غزہ والوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، فلسطین والوں کو دیکھا ہے، مطلب وہ مسکرا رہے ہیں یار، ان کے پاس مسکرانے کے لیے کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیوٹک کون رہ رہا ہوگا؟ اس بچے کا آدھا جسم ٹوٹا پھوٹا ہے، ماں کا چہرہ جلا ہوا ہے، کوکھ اجڑ گئی ہے، پر وہ اپنے نیبر کے ساتھ ایک نوالا شیئر کرنے کے لیے تیار اور پھر مسکراتے ہیں. ہم نا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تکلیف میں کوئی اور ہے نہیں، کیونکہ تکلیف جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ تو صرف میں ہی کر سکتی ہوں نا. اور اگر میں اپنی تکلیف کو محسوس کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اور اس کو محسوس نہیں کر سکتا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں. اسی لیے ہمیں ہمارے دین میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھو. اور بعض اوقات ہم سے نیچے والا کوئی دکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت شاید یہی ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے. اور آپ جتنے مظلوم ہو اور جتنے مسکینی کی حالت میں ہو، پھر یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر بڑھا ہے. لیکن صرف اس سوچ کے ساتھ آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے نہیں ہو سکتے کہ میرا اجر اللہ کے ساتھ بہت بڑا ہے. اس کے لیے ایک تقویٰ کا ایک اور لیول ہونا ضروری ہے. وہ لیول ایٹ لیسٹ مجھ میں تو نہیں ہے. اللہ توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کے بغیر ہمارے تقویٰ کے لیول کو انکریز کرے. اللہ ہمارے لیے وہ آسانی کر دے یا رب. آمین ثم آمین. But everybody understands what I'm saying. You need to learn to live in the most slightest, littlest moments and make them happy memories for you. اب اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ سب سے سمپل ترین، مطلب جس کو آپ مطلب سمجھتے ہو کہ مطلب اپنی انگلی پہ سالن لگا کے چاٹنا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ کوئی حرکت ہے؟ سمپل ہے کہ کھانا بناتا ہے 3 دفعہ کرتا. لیکن اگر آپ اس کو بھی کانشیس ہو کے سوچو گے نا کہ مجھے ذائقہ آیا ہے، میں اپنے بچے کے منہ میں یہ نوارا ڈالوں گی، میرا بچہ اس سے ہیلتھی ہوگا. جب آپ اس ایکشن سے ایک دعا اٹیچ کر لیتے ہیں، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، اور اس فوڈ کے تھرو نرشمنٹ اور قابلیت عطا فرما، اور تندرستی عطا فرما. when you make everything a more further step than everyday routine، تو پھر آپ chaotic چیزوں کو سنبھال سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے جو لوگ آپ کے لیے chaos کریٹ کرتے ہیں، جب وہ آپ کو خوش دیکھتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ لٹرلی پوچھتے ہیں تمہیں کیا خزانہ مل گیا تم مسکرا رہی ہو؟ ہاں، کیا ہے تمہارے لیے مسکرانے والا؟ Why are you even smiling? Now you have to understand کہ وہ بندہ کتنا سک ہوگا جسے آپ کی مسکراہٹ سے بھی تکلیف ہے. آپ اس کو نا مسکرا کے السر دے رہے ہیں، ایسا کریں آپ. لیکن مذاق کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیف انوائرمنٹ سے، کسی کو بھی ایسی تکلیف میں نہ رہنا پڑے. آمین ثم آمین. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا تمہاری سچویشن اتنی ہی chaotic ہے کہ مطلب یا تم اس کے اندر اسپیس کریٹ کر سکتی ہو، کوئی اور کر کے نہیں دے گا. دیکھو، جس نے میری اسٹوری میں جو ظالم ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ وہ ظالم ہے. کبھی کسی ظالم نے کہا ہے کہ میں ظالم ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے حساب سے کر رہا ہوں. اڑی تو تم لگا رہی ہو میرے ساتھ ارم، تم خوش نہیں ہو. میں تو جو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. تمہیں تکلیف ہے، تم نہ خوش ہو، تمہارا ایشو ہے. اور بات اس کی سچ ہے کہ ہاں، ظالم کے ظلم سے تو میں تنگ ہوں. اگر ظالم کے ظلم سے میں تنگ ہوں تو پھر مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اس ظلم میں ہی اگر رہنا چاہتی ہوں اور رہ سکتی ہوں اور میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر میں اپنے خوشی کے مومنٹس کریٹ کروں. میں فلاسفیکل بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جس نے یہ کیا نہیں ہے نا، اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. اور لیکن جس نے یہ کیا ہے،
اس کو یہ سمجھ آئے گی. یقین رکھیں کہ ہم لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز میں ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں سٹیج سے جب پہلے سنائی دیتی ہیں تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ہمیں وہ سٹیج ہم گزار لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو صحیح وقت پہ صحیح حکمت کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو وہ مومنٹس کریٹ کرنے کی ہمت، حوصلہ، حکمت دے، اور ان کو انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالم کے ظلم سے آزادی دے. آمین سم آمین. سیکنڈ کوشچن، بچوں کو مارنا نہیں ہے. اس کا میں نے پہلے بھی جواب دیا ہے کہ کبھی سوچ لو کہ یہ چپیٹ تمہارے منہ پہ آ کے لگی ہے. سوچو تو صحیح. دل کانپ جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے. آپ نہیں مار کھانا چاہتے کسی سے، آپ کی ہی طاقت کا، آپ کے ہی باڈی شیپ کا، آپ کے ہی غصے اور نفرت سے اور حقارت سے بھری ہوئی آنکھوں کا شخص آپ کے سامنے آ کے آپ کو ہی وہ چپیڑ لگائے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لگائے، کیسا فیل ہوگا؟ سوچو تو صحیح. ہاتھ اللہ نے دیا ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ظلم کیا تھا. میں اس کو اسپرچل شیمنگ نہیں سمجھتی، میں اس کو سائیکولوجیکل اویئرنیس کہہ رہی ہوں. دس از ناٹ اسپرچل شیمنگ. اسپرچل شیمنگ یہ اللہ عذاب دے گا، اللہ عذاب دے گا، اللہ عذاب دے گا. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ اللہ عذاب دے گا. میں کون ہوں یہ کہنے والی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف بھی تو کرتے ہیں. بٹ ڈاکٹر زارا کا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ ان دا مومنٹ ہاؤ ڈو یو اسٹاپ یور سیلف؟ دیر از نو ادر تھنگ ٹو اسٹاپ یور سیلف ایکسپٹ فار سیلف اویئرنیس. آپ کی سیلف اویئرنیس آپ کو اسٹاپ کر سکتی ہے. آپ کو پتا ہے مجھے چیخنے کی انتہا کی بیماری تھی. مطلب اتنی زور سے چیخنا، جب میں چیختی تھی نا، ابھی بھی جب، اب تو نہیں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، آئی کین ایون ریمبر کہ میں لاسٹ ٹائم ایسے کب چیخی ہوں گی. لیکن جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ایسے چیختی تھی کہ میں جان بوجھ کے میں ابھی یہاں پہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں، یہاں سے آواز نکالتی تھی. مطلب میری چیختے وقت کوشش ہوتی تھی کہ میرے اندر ترین تک سے نا ایک غصے کا، ایک جیسے آپ نے پتہ میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتی تھی، جیسے وہ جو ڈریگنز فائر نکالتے ہیں نا منہ سے باہر، ویسے I literally used to feel like that. When I would yell at my kids, I would put all my energy in the body of، میں اپنی باڈی کی پوری انرجی باہر نکالتی تھی اپنی چیخ میں، اور پھر مجھے بہت تسکین ملتی تھی. میں سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ جس نے بھگتا نہیں ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ تکلیف کیا ہے. میں نے بھگتا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ بھگتایا ہے. میں نے یہ ظلم کیا ہے، اس لیے میں اس کے خلاف بولتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ظلم ہے. میں نے یہ ظلم اپنے ساتھ کیا، میں نے اپنے ظلم بچوں کے ساتھ کیا، پھر میں نے اس ظلم کو بدلنے کی کوشش کی. اس وجہ سے آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ورنہ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. ٹھیک؟ تو مجھے جب اویئرنیس آنی شروع ہوئی، آف کورس میری ماں، میرے ساس سسر، میرا شوہر، سب مجھے بتاتے تھے کہ یار تم کرتی کیا ہو یار، اچھا خاصا بڑا انسان ہل جاتا ہے، یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، تم کرتی کیا ہو. اینڈ آئی وڈ فیل شیمڈ، اینڈ آئی وڈ فیل کہ ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے، میری فرسٹریشن ہے، میں فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میرا میں ہی نہیں ختم ہو رہا تھا. مطلب میں مجھے ہوتا ہے نا، مجھے پتا ہے نا، میرے ساتھ ہوتا ہے نا. اچھا ارم تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ تمہیں بار بار یہ سنایا جا رہا ہے کہ تم کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہو. کین یو ایون پے اٹینشن ٹو دیٹ؟ آئی واز سو فوکسڈ آن گیٹنگ مائی فرسٹریشن آؤٹ دیٹ آئی وازنٹ لسننگ ٹو دا فیکٹ کہ میں کسی اور کی زندگی خراب کر رہی ہوں، اور وہ کسی اور کوئی اور نہیں تھے، وہ میری اپنے جسم کا حصہ، میرا اپنا خون، میرے اپنا گوشت کا حصہ ہے، میرے بچے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہوں. What was the changing point? The changing point was that I understood کہ میری frustration میری responsibility ہے، ان کی نہیں ہے. The changing point was I started to rebuild myself. The Iram that I knew before my children, before my marriage, and the Iram that I know now are two different Irams. They are two different people. They have two different paths. They're two different journeys. میں نے recognize کیا کہ میرے کتنے سارے broken حصے ہیں جو میرے childhood trauma سے ہیں. میں نے recognize کیا کہ مجھ میں جو کمی خامی ہے وہ کوئی دنیا کا شخص میری اس نیڈ کو فلفل کر ہی نہیں سکتا، وہ میں نے خود اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے. آپ کا دھیان جب تک اس بات پہ ہوگا کہ آپ کو باہر سے مرہم ملے گا، آپ بہتر نہیں کر سکتے ہو.
آپ کا دھیان جب اس بات پہ ہوا کہ میرے اندر کا جو بلیک ہول ہے، میرے اندر کا جو ایک غصہ ہے، تکلیف ہے، چاہے وہ باہر کے انوائرمنٹ سے ملی تھی، لیکن اس وقت جس میں انوائرمنٹ میں ہوں اس نے مجھے شروع سے نہیں ملا. آپ کو پتا ہے میں کپلز تھراپی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یور ہسبینڈ اور یور وائف از ناٹ دا ریزن دیٹ یو آر سو miserable in this marriage. Yes, they are triggers. And yes, they have done things to you that you can't forgive them for. ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے. But they are not the whole sole reason that you are so angry. It cannot be. It is not possible. ہم جو ڈیفینیشنز، ہم جو سٹوریز اپنے اینگر کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اس شخص کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، وہ ہمیں مزید اینگری بناتی ہیں، وہ ہمیں مزید ایڈکٹ بناتی ہیں اس فرسٹریشن کو، پھر جو ہم آگ کی طرح اپنے منہ سے نکالتے ہیں. میں نے اپنی پوری ونربلٹی کے ساتھ اپنی حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ شاید کسی کو میری بات لگ جائے، سمجھ آ جائے. I don't know if it helps or not, but yeah. Jazakallah khair, ma'am. May Allah reward you. Thank you so much for the wonderful session. We deliberately have to stop the session here because we already have taken a lot of time of yours. Jazakallah khair. May Allah bless you. May Allah reward